आज मैं लाई हूँ ईशा गिल के नॉवल लबों पे ठहरी दुआ हो तुम की 70 एपिसोड। पता है, हम कई लोगों को देखकर सोचते हैं कि वाह यार, उसकी जिंदगी कितने मजे की है। काश हम उसकी जगह होते, या काश हमारी जिंदगी भी ऐसे ही होती। मगर हम ये नहीं जानते कि कोई कितनी ही अच्छी जिंदगी क्यों ना जी रहा हो, उसमें परफेक्शन नहीं होती। कोई ना कोई कमी हर इंसान की जिंदगी में होती है। कोई ना कोई दुख हर इंसान की जात से वाबस्ता होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा। जिंदगी किसी की भी परफेक्ट नहीं होती। बहुत सी महरूमियों और गमों को बहुत सी खुशियों के साथ लेकर चलना पड़ता है। वो खामोश बैठी थी और सुजैन बोल रही थी। हेजल ने ज्यादा कुछ तो नहीं बताया था, महज इतना बताया कि दोनों की पसंद की शादी के सबब उसका बाप उससे खफा है। हमारी जिंदगी में चाहे कदम कदम पे खुशियां ही क्यों ना हो, मगर गुजरे गम अक्सर उन खुशियों पे हावी होकर उन्हें किरकिरा कर देते हैं। हम समझते हैं कि वक्त है ना, ये भर देगा सभी जख्मों को, मगर कुछ जख्म जिंदगी का नसूर बनकर रह जाते हैं। तो उम्र पीछा ही नहीं छोड़ते। वक्त ठहरता नहीं है, तेज रफ्तार से भागे या धीमी रफ्तार से चले, ये तो गुजर ही जाता है। यही वक्त की खासियत है। मगर कुछ सम, कुछ दर्द, कुछ गम वहीं मंजमंद होकर रह जाते हैं। वजूद के साथ चस्पा हो जाते हैं कि कितना ही जोर क्यों ना लगा लें, ये अलग नहीं होते। हमारे साथ साथ माजी से हाल और मुस्तकबिल तक चलते हैं। बहुत डीठ होते हैं कुछ गम। वो खोई खोई सी बोल रही थी, जबकि खोई खोई सी एजल उसे सुन रही थी। एजल उसकी तरफ देख रही थी, मगर वो कहीं और किसी गैर मनई नुक्ते को तकती बोल रही थी। मगर फिर उसने एजल की तरफ देखा और हौले से मुस्कुराई। मगर तुम्हारा गम ना ही ढीठ है और ना ही ये जिंदगी भर का नसूर बनेगा। ये तुम्हारे साथ ठहरा नहीं रहेगा, बल्कि बहुत पीछे छूट जाएगा। वो मुस्कुरा कर बोली तो एजल ने भी रब से यकीन बांधा। अंकल तुमसे बहुत प्यार करते हैं, ये मैं तो क्या यहाँ मौजूद सभी देख चुके हैं। तुम्हारे साथ साथ वो भी तकलीफ में है। तुमसे दूर रहकर उन्हें भी सुकून मैसर नहीं। गुजरा वक्त कभी लौट कर नहीं आता, मगर अक्सर गुजरा वक्त नई शक्ल में पुराने एहसासात, पुराने मनासर लिए जरूर लौटता है। तुम देखना, बहुत जल्द वो वक्त घूम कर आएगा, जब तुम खुद को पहले की तरह अपनों के साथ हंसता पाओगी। बाप हैं वो तुम्हारे, जरूर मान जाएंगे। अगर आज उन्हें तुम्हारे लिए यूं आड़ बनकर खड़ा ना देखा होता तो शायद मैं ये बात ना कह सकती, क्योंकि जब हमने किसी इंसान को देख ना रखा हो, उसके बारे में जानते ना हो, तो तब अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल होता है। मगर अब नहीं। वो तुम्हारी फरियाद पे, तुम्हारे आंसुओं पे बेहिस कभी नहीं हो सकते। तुमसे रुख फेर कर तो चले गए हैं, मगर तुम्हारे आंसुओं और तुम्हारी फरियादें भी उनके कदमों से लिपट कर उनके साथ ही गई हैं। वो जरूर सोचेंगे तुम्हारे बारे में, और उस सोच का नतीजा अच्छा ही निकलेगा। इसलिए तुम रोना बंद करो और पहले की तरह वही स्माइल गर्ल बन जाओ, जिसे देखते ही मैंने सोचा था कि कितनी खूबसूरत है ये, खासकर इसकी मुस्कुराहट। सुजैन ने बिल्कुल किसी बड़ी बहन की तरह एजल के जख्मों पे अपने उम्मीद भरे लफ्जों का मरहम लगाया, तो एजल मुस्कुराने के साथ बेसाख्ता उसके गले लग गई। आप ठीक कहती हैं, बहुत अच्छी हैं आप। सच कहूं तो इस वक्त किसी के ऐसे ही साथ की अशद जरूरत थी। आप नहीं होती तो आगा होते, मगर अब लगता है कि उनके लफ्जों की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो मरहम रखना था आपने रख दिया, और वो भी इतनी खूबसूरती से कि दिल को कदरे करार मिल गया है। थैंक यू सो मच आपी, थैंक यू सो मच। वो उससे अलग होती बोली, जबकि सुजैन उसके लिए दिल से मुस्कुराई। मेरा भी एक यहाँ मेरा भी यहाँ आना रायगा नहीं गया। मुझे तुम जैसी प्यारी लड़की का साथ मिला। वक्त इतनी खूबसूरती से गुजर गया, पता ही न चला। हम दोबारा जरूर मिलेंगे, मगर तब ये आंसू हरगिज नहीं होंगे। सुजैन ने उसकी आंख तलट का आंसू साफ किया। जरूर। एजल ने भी बुराई आंखों से मुस्कुराते हुए हामी भरी। मेरी दुआ है आपके दिल के भी तमाम जख्म भर जाएं, हर गम गुजर जाए। उम्मीद बहुत बड़ा और कीमती एहसास है। जिसके पास है वो बहुत अमीर है, जबकि उसके मुकाबले में वो शख्स बहुत गरीब है जो हमेशा मायूसी में जीता है। एजल ने उसके दुखती रग पे हाथ नहीं रखा था, बल्कि उसे भी उम्मीद लगाने को कहा था कि एक दिन तुम्हारी भी सब कमियां भर जाएंगी। मैं तो बस जी रही हूँ, हर उम्मीद, हर मायूसी से किनारा कशी करके। इस फैमिली की किसी चाह नहीं होती, जिसमें माँ बाप हों, बहन भाई हों, व नन्हा वजूद हो जो औलाद कहलाए। मगर मेरे पास सिर्फ एक शख्स है, जो मेरा शौहर है। और वो एक इंसान जब हमारे साथ मोहब्बत और मुखलिसी से रहे, तो बाकी रिश्तों से महरूमी की जो कसक होती है वो खत्म ना सही, मगर कम जरूर हो जाती है। कभी कभी कोई एक रिश्ता बाकी रिश्तों की कमी को भर देता है, और अरहम भी मेरे लिए वो एक ऐसा रिश्ता था। एज़ल जो लबस्तगी से उसे सुन रही थी, लफ्ज़ था पर चौंकी। था मतलब? उसने फौरी पूछा, जबकि उसके सवाल पे अब की सुज़ैन हड़बड़ाई। रवानगी में वो क्या बोल गई उसे पता ही न चला। क्या वो आपके साथ मुखलिस नहीं है? जो वजह उसे समझ आई वो यही थी। पता नहीं एज़ल, मैं समझ नहीं पा रही। अरहम की साथ कभी भी मेरे लिए मशकूक नहीं रही थी, मगर अब वो बहुत पुरस्रार शख्स वो बहुत पुरस्रार शख्सियत बनता जा रहा है। बहुत से राज हैं जो उसके अंदर पनाह है, मगर मैं उन तक रसाई हासिल नहीं कर पा रही। बहुत से लोग हैं जो उसकी ज़ात से जुड़े हैं,
مگر مجھ پہ وہ یوں ظاہر کرتا ہے جیسے اس کی زندگی میں سوائے میرے اور کوئی نہیں۔ بہت بار جی چاہا اس کے سامنے کھڑی ہو جاؤں، اس سے سوال پوچھ کر جواب طلب کروں، اس سے لڑوں، مگر پوچھنے سے قبل ہی جانتی ہوں کہ وہ نہیں بتائے گا، وہ مجھے بہلا کر چپ کروا دے گا۔ وہ ایسا ہی ہے، جو بات نہ بتانا چاہے اسے ہٹانے کو 100 باتیں بیچ میں لے آتا ہے۔ اب تم ہی بتاؤ عزت، میں کیا کروں؟ وہ بے بسی سے گویا ہوئی۔ آپ جاننا ہی کیوں چاہتی ہیں وہ باتیں جو وہ آپ کو بتانا نہیں چاہتے؟ ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی راز دفن ہوتا ہے جسے وہ دفن ہی رہنے دینا چاہتا ہے، مگر آپ مٹی کھود کر اور کفن کھول کر اسے نکالنا ہی کیوں چاہتی ہیں؟ ایزل کا سوال چند لہجوں کے لیے سوزین کو چپی لگوا گیا، مگر اس کے پاس جواب تھا سو گویا ہوئی۔ مجھے نہیں ہے تجسس کہ وہ لوگ کون ہیں جنہیں وہ حسرت سے تکتا ہے، جنہیں وہ یاد کرتا ہے، کیونکہ ایک دن تھک ہار کر شاید وہ میرے آگے اندر کے راز کھول ہی ڈالے۔ مجھے یہ بے چینی ہے تو اس ایک شخصیت سے، اس کا تعلق جاننے کی جس کا وجود مجھے اس کے ساتھ برداشت نہیں، جسے وہ اپنے دوست کہتا ہے، مگر اس سے ملاقاتوں کا مجھ سے چھپاتا ہے، میرے سامنے اس کی کالز نہیں سنتا، مجھ سے اس کے میسجز چھپاتا ہے۔ اب تم ہی بتاؤ، کیا اس کے بعد میرا دل جلے گا نہیں؟ تکلیف نہیں ہوگی کیا مجھے؟ اس کی آنکھوں میں یہ بتاتے ہوئے تکلیف کے آثار رقم ہوئے، جنہیں دیکھ کر ایزل کو قدرے افسوس ہوا، کیونکہ اگر آغا فارس ایسا کرتے تو اسے بھی تو تکلیف ہوتی ہو سکتا ہے جیسا آپ سوچتی ہوں ویسا کچھ نہ ہو، وہ کسی مصلحت کے تحت آپ سے یہ سب چھپاتے ہوں۔ ایزل نے یہ کہنا چاہا کہ شک کرنے سے گریز کریں، بیوی سے چھپ کر ایک لڑکی سے باتیں کرنے اور ملاقاتیں کرنے میں بھلا کیسی مصلحت ہے ایزل؟ وہ تلخی بھری ہنسی ہنسی تھی۔ ارم ایسے لگتے تو نہیں، ان کی آنکھوں میں مجھے آپ کے لیے محبت واضح نظر آتی ہے۔ ایک محبت کرنے والا ہی کسی دوسرے کی آنکھوں میں محبت کو فوراً بھانپ سکتا ہے، اور میں بھانپ چکی ہوں۔ اس لیے آپ سے یہ کہوں گی کہ ان کے کسی بھی عمل کو شک کی نگاہ سے مت دیکھیں، کیونکہ شک ہمیشہ رشتوں کو نگل جاتا ہے۔ اپنے رشتوں کو شک کی نظر کبھی مت ہونے دیجیے گا۔ ایزل اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھتی گزارش کر رہی تھی کہ آپ دونوں ایک ساتھ بہت اچھے لگتے ہیں، اس ساتھ کو شک میں پڑھ کر ٹوٹنے مت دینا۔ اگر میرا شک کسی روز یقین میں بدل گیا تو، وہ لہجے میں خوف لیے بولی، تو تب آپ کا حق بنتا ہے اپنے لیے فیصلہ کرنے کا، مگر اس سے قبل مت کیجیے گا، کیونکہ فیصلہ غلط نکل آیا تو سر شرمندگی سے آپ کا جھک جائے گا۔ ایزل نے اسے وارن کیا۔ آپ سمجھ رہی ہیں نا میں کیا کہہ رہی ہوں؟ اس نے کسی سوچ میں ڈوبی سوزین کو ہلکا سا ہلا کر متوجہ کیا۔ ہاں سمجھ رہی ہوں، ٹھیک کہہ رہی ہو تم، وہ ہولے سے بولی جیسے سمجھ کر بھی سمجھنا نہ چاہ رہی ہو۔ کچھ باتوں کا چھپے رہنا ہی بہتر ہوتا ہے، ہر معاملے میں تجسس اچھا نہیں ہوتا، کچھ معاملات کو وقت پہ چھوڑ دینا ہی مناسب ہوتا ہے، کیونکہ وقت خود ہی اکثر راز فاش کر دیتا ہے۔ وہ ہولے سے بولی، یہ آخری بات تھی جو ایزل نے کہی کیونکہ ارحم ان کے سروں پہ آ چکا تھا۔ اہم اہم مسز فارس، کیا سمجھایا جا رہا ہے مسز ارحم کو؟ ارحم اچانک ہی نازل ہوا اور گلا کھنگار کر انہیں اپنی موجودگی کا احساس دلانے کے بعد مسکراتے لہجے میں بولا، یہ ہمارے آپس کی بات ہے۔ ایزل اپنے چہرے کی اداسی کو دبا کر خندہ زیر لب ہوتی بولی، جبکہ سوزین نے بھی بروقت اپنی آنکھوں کی نمی پہ قابو پایا۔ ارے واہ، بڑی دوستی ہو گئی ہے کہ راز و نیاز بھی بانٹے جانے لگے ہیں ایک دوسرے سے۔ تم تو بڑی غدار نکلی نور، میرے علاوہ بھی کوئی مل گیا باتیں شیئر کرنے کو؟ پر ہم نے بناوٹی شکوہ کیا، جو کام تم کر سکتے ہو وہ میں کیوں نہیں؟ وہ جواباً سنجیدگی سے بولی کہ تمہیں بھی تو کوئی اور مل گیا ہے، جبکہ ایزل نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا کہ ایسی باتیں نہ کریں۔ بھائی میں تو آپ سے کوئی غداری نہیں کرتا، غلط فہمی کا شکار ہیں آپ مسز۔ اس نے سوزین کی بات کو غیر سنجیدگی سے لیا۔ غلط فہمی اکثر درست بھی ہو جایا کرتی ہیں، اس کا انداز مگر وہی تھا۔ اب کی ایزل میں سرد آہ بھر کر رہ گئی۔ ساری دنیا سے غداری کر سکتا ہوں مگر آپ سے نہیں، سمجھی؟ وہ بیٹھی ہوئی سوزین کے شانے پہ بے تکلفی سے ہاتھ رکھتا بولا۔ اس کی نظروں اور لہجے میں ایزل کو تو سچائی نظر آئی تھی، مگر سوزین کی آنکھوں میں چونکہ شک کی پٹی بندی تھی کہ اسے یہ سچ نظر ہی نہ آیا، یا پھر ارحم سرے سے سچ بول ہی نہیں رہا تھا۔ کیجیے گا بھی مت، اتنی پیاری اور پیار کرنے والی مسز ملی ہیں آپ کو، انہیں کبھی دھوکہ دیجیے گا بھی مت۔ ایزل نے ہلکی پھلکی دھمکی لگائی۔ میں تو پہلے بھی نہیں دے رہا تھا، مگر اب آپ نے کہہ دیا ہے تو سمجھے، لازم ہو گیا ہے مجھ پہ کہ ایسا سوچنا بھی نہیں۔ وہ شرارت سے کہتا ہنستا ہوا بولا، ویسے میں آپ کو میسج دینے آیا تھا کہ آپ کے شوہر نامدار آپ کو فریاد فرما رہے ہیں۔ وہ آغا فارس کے ساتھ ہی تھا، وہ کہاں ہے؟ اس نے پوچھنے کے ساتھ ساتھ نظریں یہاں وہاں گھما کر دیکھا۔ گاڑی میں آپ کے منتظر ہیں، بتایا گیا۔ ہم بھی اب چلتے ہیں نور، آپ بھی آ جائیں ہمارے ساتھ ہی۔ ارحم نے سوزین سے کہنے کے ساتھ ساتھ ایزل سے بھی کہا تو وہ ان کے ساتھ چل پڑی۔ گیٹ سے نکلتے ہی ان کے راستے جدا ہو گئے، ایک دوسرے سے ملنے اور خدا حافظ کہہ کر دوبارہ ملنے کا وعدہ لے کر وہ اپنی گاڑی میں جا بیٹھے، جبکہ ایزل اپنی گاڑی میں۔ دل نے خواہش کی تھی کہ اندھیری سڑک ہو،
तुम हो, मैं हूँ और ये मौसम, ये हवाएं, ये खामोशी, जिसके अंदर भी एक सांस हो। यूं ही तुम्हारे साथ सड़क पे तुम्हारा हाथ थाम कर चलूं। मालूम नहीं था कि ये ख्वाहिश इतनी जल्दी पूरी हो जाएगी। हाँ, मगर एक कमी है, और वो है तुम्हारे हाथ के लम्स की। वो दोनों एक साथ कदम उठाते इस खामोश सड़क पर आगे बढ़ रहे थे, जब यावर हसरत से बोला, क्या तुम्हारे लिए इतना काफी नहीं कि मैं तुम्हारे कदम से कदम मिला रही हूँ? हाथ मिलाना जरूरी तो नहीं? शहज़ीन मुस्कुरा कर बोली। 11 बज रहे थे और वो अपने घर में सिर्फ 2 घंटे गुजार कर यावर से मिलने चली आई थी। अभी कल ही तो वो मिली थी, मगर आज फिर से चली आई। नहीं, ये काफी नहीं। ये कहते हुए यावर ने उसका हाथ अपने हाथ में बहुत आहिस्तगी से ले लिया। अब अगर ख्वाहिश पूरी हो रही है तो मुकम्मल तौर पे पूरी हो, कोई कमी बाकी ना रहे। वो जो हाथ छुड़वाने को थी, उसकी ये बात सुनकर इरादा तर्क कर गई। तुम इतना क्यों चाहते हो मुझे? मेरा मतलब है कि मैं तो तुम्हें मिलने से रही, तो फिर किसी और को क्यों नहीं कर लेते अपनी जिंदगी में शामिल? यावर की चाहत पे उसे अब कुछ शक बाकी न रहा था। जिस तरह वो उसके पीछे था, वो चाहती थी कि बिल्कुल ऐसे ही हारिस उसके पीछे दीवाना हो। तुम नहीं तो कोई नहीं, वो कतई लहजे में बोला। सारी जिंदगी तरसते ही रहोगे फिर तो। उसने जैसे खबरदार किया। तरस लूंगा, और क्या मालूम कि उसकी नौबत ही ना आए। क्या मालूम तुम वाकई मुझे मिल जाओ। वो मानिक खेजी से बोला। पहले भी कहा था कि ला हासिल के पीछे भाग रहे हो तुम। उसे याद दिलाया। मैंने भी कहा था कि मैं कोशिश जारी रखूंगा, मैं भागता रहूंगा, क्योंकि ला हासिल अक्सर हासिल भी बन जाया करते हैं। वो भी मुतमईन था। और मैंने भी कहा था कि इस कोशिश को मैं हमेशा नाकाम बनाती रहूंगी। वो जुतला कर बोली, क्या पता मेरी कोशिश को नाकाम बनाने के चक्कर में तुम्हारी अपनी कोशिश नाकाम हो जाए, और एक दिन आए जब तुम खुद मुझसे कहो कि प्लीज यावर मुझे अपना बना लो। वो एक आंख दबाता बोला तो शहजीन खिलखिलाकर हंस पड़ी। खुश फहमियां बहुत पाल रखी हैं तुमने। खैर, मेरा क्या जाता है, नुकसान तुम्हारा अपना है। वो बेनियाजी से शाने उचका गई। मुझसे खुश फहमी नहीं, मेरा यकीन समझ लो। तुम शादीशुदा हो, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट तुम्हारे अगर 2-4 बच्चे भी हो जाएं, तब भी मैं तुम्हारे पीछे ही अपनी दौड़ जारी रखूंगा। कि कभी तो तुम तक पहुंचकर तुम्हें थाम ही लूंगा। वो शौकी से गोया हुआ, जबकि शहजीन का हैरत से मुंह खुल गया। व्हाट? बच्चे? उसकी हैरत की वजह यावर की ऐसी मोहब्बत नहीं, बल्कि महज बच्चों वाली बात थी। और वो भी 2-4। व्हाट रबिश! उसने ऐसी सूरत बनाई जैसे कुछ बुरा देख या सुन लिया हो। क्यों? इसमें कबाहत ही क्या है? यावर की समझ में ना आया उसका मुंह बनाना। आई डोंट लाइक किड्स। मैंने खुद से बोली। मैं भला क्यों पढूं बच्चों की झंझट में? अपनी लाइफ बर्बाद थोड़ी ना करनी है। वो बकायदा झुरझुरी लेती बोली। तो तुम्हारे ख्याल से बच्चे सिर्फ एक टेंशन है? यावर को उसकी सोच पर अफसोस हुआ। और नहीं तो क्या, टेंशन ही नहीं, सर दर्द भी है। यू नो व्हाट, मैं घर से जल्दी क्यों आ गई? उस सादी ने पुप्पो पुप्पो कह के मेरे सर में दर्द लगा रखा था। तौबा है, पूरे घर ने उसे सर चढ़ा रखा है। वो नागवारियत से बता रही थी। उसने तो आज तक सादी को कभी गोद में ना उठाया था, ना कभी उसके नाज नखरे उठाए। हालांकि वो पुप्पो पुप्पो कहकर उससे लाड करता था। कुछ लोग आदम बेजार होते हैं, यानी हर किसी से बेजार, जबकि शहजीन तो बच्चों से बेजारियत महसूस करती थी। बच्चे तो बहुत प्यारे होते हैं यार। यावर ने अपनी राय दी। होते होंगे प्यारे, मगर मुझे नहीं लगते। वो हाथ जल्लाकर बोली। तो इसका मतलब कि तुम औलाद की ख्वाहिशमंद नहीं हो? कुछ सोचते हुए उसने पूछा। पता नहीं, मैं बस इतना जानती हूँ कि अभी मुझे अपनी लाइफ खुलकर जीनी है, बच्चे के झंझट में नहीं पड़ना। आई डोंट वांट टू स्पॉइल माई लाइफ। वो बुरी सी शक्ल बनाती बोली। मेरा भी तुम्हें वैसे यही मशवरा है कि अभी खुलकर अपनी लाइफ जियो, घूमो फिरो, क्योंकि बच्चे औरत के पैरों में बेड़ियां बांध देते हैं। ना वो कहीं आ जा सकती हैं, ना अपनी मर्जी का कुछ कर सकती हैं, क्योंकि ऑल टाइम के लिए उसके सर पे बच्चे की जिम्मेदारी मुसल्लत होकर रह जाती है। वैसे हमारे बड़े कहते हैं कि शोहर से अपना ताल्लुक मजबूत करने के लिए औलाद बहुत बड़ा हथियार होती है। वो उसे गुर की बात बता रहा था। इस हथियार के बगैर भी मैं अपने शौहर को काबू करने का हुनर रखती हूँ। वो एक अदा से बोली। शौहर का तो पता नहीं, मगर मुझे जरूर काबू कर रखा है। वो दिल फेंक अंदाज में बोला, और सड़क की तरफ लगी लाइट्स में से जो एक चल रही थी, उसके तले आ खड़ा हुआ। शहजीन ने भी अपने कदमों को आराम देना चाहा और उसके पहलू में रुक गई। मैं तो कुछ नहीं करती, लोग खुद ही मुझ पर फिदा हो जाते हैं। वो मगरूरियत से बोली। तुम्हारा ऐसा हाल कर दूंगा मिस शहजीन, कि वही लोग तुम्हारी तरफ देखना भी गवारा नहीं करेंगे। वो दिल ही दिल में हकारत से बोला। हाँ, तो तुम में कुछ खास बात तो है ना। दिल में नफरत, मगर जुबान पे तारीफ। सो तो है। खैर, बहुत हो गई बातें और वॉक। मेरा ख्याल है अब मुझे चलना चाहिए। घंटा तो हो ही गया था उसी यावर के साथ, सो उसने अब जाने का इरादा किया। थोड़ी देर और रुक जाओ ना, वो लजाजत से बोला। वो लजाहत से गोया हुआ। मैं अगर रुक गई तो कुछ देर बाद भी तुम यही कहोगे कि थोड़ी देर रुक जाओ ना। यावर ने सर खुजाया, क्योंकि वो वाकई ऐसा ही करता। सिर्फ थोड़ी देर। एक आखिरी बार उसने फिर से रोकना चाहा। आज आखिरी दफा नहीं मिल रहे। बाय।
वो हंस कर कहती जैसे ही आगे बढ़ी, सर एकदम से चकरा कर रह गया। उसने बेसाख्ता अपना सर थमा के आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। वो गिर न जाए, इससे कबल ही यावर ने उसे शानों से थाम कर संभाल लिया। आगे ओके शहजीन? और लहजे में फिक्रमंदी पैदा करता बोला। या आई एम ओके। वो कुछ देर वहीं खड़ी रही, जब आंखों को दिखना शुरू हुआ तो संभलती बोली, लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? पहले क्या बताती, मुझे खुद मालूम नहीं था, बल्कि ठीक हूं मैं, वो बेजार से मूड में बोली। खैर आओ, तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलो। नहीं, मुझे नहीं जाना, अब मैं घर ही जाऊंगी, वो इनकार कर गई। मगर तुम्हारी तबीयत, मेरा अपना शौहर भी एक डॉक्टर ही है, सो तुम्हें फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। शहज़ीन उसे बीच में टोक गई, तो वो मुस्कुराया कि बात तो ठीक थी। चलो फिर मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊँगी। अब भी उसने इनकार कर दिया। वो अपनी गाड़ी पे आई थी। जब से अपनी गाड़ी घर से मंगवा ली थी, तब से कम कम हारिस की जान उसे पिक एंड ड्रॉप करने से छूटी हुई थी। मगर मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूँगा। तबीयत रास्ते में बिगड़ गई तो? वो बज़िद था, उसकी तबीयत को लेकर। उफ़! तुम भी ना। ठीक है, चलो। शहज़ीन ने अब की बार कोई बहस न की और इजाज़त दे दी, तो वो ड्राइविंग सीट पे जा बैठा। ड्राइविंग मैं करूँगा, तुम बस आराम करो। वो ड्राइविंग सीट पे बर्जुमान होता बोला तो शहज़ीन मुस्कुराती हुई बिना कुछ कहे वाक़ई आरामदा होकर फ्रंट सीट पे उसके पहलू में बैठ गई। खबरदार, खबरदार जो तुमने मेरी बेटी पे हाथ उठाया तो। इस आवाज़ पे न सिर्फ तब बल्कि अब भी एज़िल की दुनिया जैसे थम सी गई थी, क्योंकि वो बिल्कुल भोजल सी रोशनी में बैठी गुज़रे वक़्त में गुज़री आवाज़, गुज़रे शख़्स और उसकी गुज़री बातों को एक-एक करके याद करती आँसू बहा रही थी। मेरी बेटी पे हाथ उठाने और उसके साथ कुछ खलकी से पेश आने का आपको कोई हक नहीं पहुंचता मोहतरमा। इसलिए दोबारा ये गलती मत करना। कितने खूबसूरत अल्फाज थे और लहजा कैसा दबंग था। खासकर लफ्ज़ बेटी तो बार बार एजिल की समातों में गर्दिश किए जा रहा था। उनका ये जाहिर करना कि वो आज भी उसे अपनी बेटी मानते हैं, बेजान है। एजिल को गोया जिंदा कर गए थे। जिस लड़की को आप शेमलेस और गोल्ड डिगर लड़कियों से तशबीह दे रही थी, अब देख लें कि इस लड़की की इतनी इज्जत है कि इसका शौहर और बाप उसके हक में आपके खिलाफ खड़ा है। और वो बता नहीं सकती थी कि उस वक़्त उसके क्या एहसासात थे। ज जब उसका बाप उसके हक में उसके साथ खड़ा था, उस वक़्त यूँ लगा जैसे तपती सहरा की धूप में एकदम से ठंडी हवा का झोंका आ गया हो और वो आकर ठहर गया हो। मगर ये झोंका तब एकदम से उसके वजूद से एक अलग होता गुज़र गया, जब वो उसकी पुकार के साथ-साथ उसको उसके मुकम्मल वजूद को नज़रअंदाज करते उससे दूर होते चले गए। ना रह सकती होती तो लौट आती, मगर तुम रह रही हो, इसका मतलब यही है कि तुम्हें बाप के बगैर रहना आ गया है। गलत लगता है आपको बाबा, चाहे कुछ भी हो जाए, मगर आपकी बेटी आपके बगैर रहने की आदत नहीं डाल सकती। कितनी बड़ी खुशी ही क्यों ना मिल जाए, मगर आपसे दूरी की तकलीफ से बड़ी नहीं हो सकती। वो तहत निगाह आसमां पे नजर आते सितारों को तकती आजरदगी से बोल रही थी। कितना तरस रही थी आपको देखने के लिए, आपसे मिलने के लिए। आज इतने दिनों बाद मैंने आपकी सूरत देखी है, और वो भी इतने करीब से। आंखों को तो करार आ गया है बाबा, मगर दिल को अभी भी करार नहीं आ पा रहा। इसे करार तभी आएगा जब आपको तब देख सकूंगी, जब जब मेरा दिल चाहेगा, और ये तभी मुमकिन है जब आप मुझसे राजी हो जाएं और खुद तक पहुंचने की मेरी राह हमवार कर दें। उफक पे टिमटिमाते तारों की मानिंद उसकी आंखों में भी बहुत सितारे टिमटिमा रहे थे। बस फर्क ये था कि वो सितारे अपनी जगह मुंजमन थे, जबकि उसकी आंखों के तारे तैर के गालों से भी आगे तक का सफर तय कर रहे थे। ना ही सब भुलाना आसान है, ना ही माफ करना। तुम्हारे और हमारे रास्ते जुदा हैं, तो इन्हें जुदा ही रहने दो, यही बेहतर है। मेरे बाबा इतने पत्थर दिल तो नहीं थे जो मेरे जुड़े हाथों पे भी न पिघल सके। आप इतने संगदिल क्यों बन गए हैं बाबा? सबके सामने मेरे लिए लड़ते हैं और सबसे पीछे मुझसे लड़ते हैं। बल्कि आप तो मुझे अब इस काबिल भी नहीं समझते कि मुझसे लड़ ही लें। आपको इस पे बहुत तकलीफ पहुंची कि किसी गैर ने आपकी बेटी पे उंगली उठाई, उसे बुरा भला कहा। मगर जो आप अपनी बेटी के साथ कर रहे हैं, उसके बारे में भी तो सोचें। सोचें कि आपका मुझसे लाताल्लुकी अपनाए रखना क्या मुझे तकलीफ नहीं देता? बहुत तकलीफ देता है बाबा, बहुत ज़्यादा। काश आज तो आप मेरे लिए अपने दिल में नरम गोशा पैदा कर लेते। काश एक बार ही प्यार से कर लेते। कम से कम इस काबिल ही समझ लेते मुझे। वो रंजो हसरत से बोलती अब के उफ़क़ की जानिब सर झुकाकर मुँह पे दोनों हाथ रखे रोने लगी। बाप को देखने की जो आज उसे खुशी मिली थी, वो बाप की बेरुखी और लाताल्लुकी की नज़र हो चुकी थी। वो इस वक़्त उसके हक़ में उसके साथ खड़े हुए उसकी खुशी तो थी, मगर ये गम इस खुशी से कहीं गुना बड़ा था कि उसके अलावा कहीं भी वो उसके साथ ना खड़े थे, ना खड़े होना चाहते थे। आई मिस यू बाबा, आई मिस यू सो मच। हाथों में चेहरा छुपाए वो घुट-घुट कर रो रही थी। आज की पार्टी, आज की शाम उसके लिए चंद लम्हों की खुशी के अलावा दर्द और रंज की घड़ियाँ भी लाई गई। उसे मालूम न था। पिछले 1.5 महीने से वो तकलीफ में थी, मगर आज उसके बाप ने उसे एक बार फिर से रुख मोड़कर उसे नई तकलीफ से नवाज दिया था।
जिसे वो आंसुओं के ज़रिए कम करने की सही कर रही थी, मगर कर नहीं पा रही थी। मौसम बदल रहा है। बस ये 1 डेढ़ महीना ही है सर्दियों का, फिर गर्मी शुरू। सोचा था थोड़ी-थोड़ी करके घर की तफसीली सफाई करवाऊँगी, मगर सारे बीमार पड़ गए। हारिस माँ की गोद में सर रखे लाउंज में सोफे पे लेटा हुआ था, जबकि ज़रीन घरेलू बातें लेकर बैठी थी। यूँ तो रोज़ ही घर की सफाई होती थी, मगर गर्मियों की आमद से कबल पूरे घर को खास तौर पे साफ किया जाता था, ताकि सारी गर्मियाँ मुलाज़मीन पे ज़्यादा बोझ ना पड़े। जैसे कि किचन के तमाम कैबिनेट्स खाली करके साफ करना, एक-एक बर्तन धो के वापस रखना, दीवारें चिपकाना, बुक शेल्फ्स की सफाई करना, रूफ फैंस की सफाई, लाइट्स को चमकाना, तमाम कमरों और लाउंज के वार्डरोब से फजूल चीजें निकाल कर सफाई करके काम की चीजें वापस रखना, तमाम कारपेट्स धोना, क्योंकि रोज रोज ये काम नहीं होते थे। मौसम बदल रहा था और सब बीमार पड़ रहे थे। हो जाएगी अम्मी जान सफाई भी, बल्कि आप इस शज़ीन पे घर की जिम्मेदारी क्यों नहीं डालती? सारा बोझ अपने कंधों पे ही डाल रखा है। उसे क्या बस आपने सैर सपाटों के लिए रखा हुआ है? वो नागवारी से बोला। अभी शादी को वक्त ही कितना हुआ है, नई नवेली दुल्हन है और उसे मैं घर के कामों में लगा दूं। और वैसे भी उसकी दिलचस्पी घर के कामों में है ही नहीं। जब तक मैं हूं देख लिया करूंगी घर का निजाम। जब मैं ना रही तो सब इसके कंधों पे आ ही जाना है, और जब कंधों पे जिम्मेदारी पड़ती है तो सारे काम आ जाते हैं। थोड़ा बहुत बताती और समझाती रहूंगी साथ साथ, ताकि बाद में उसे ज्यादा मसाइल ना हो। वो इस बार भी शहजीन की साइड लेती बोली, अम्मी जान, ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। नहीं लगाना अपनी बहू को घर की जिम्मेदारियों में तो बेशक ना लगाएं, मगर ऐसी बातें तो मत करें। वो जो उनकी गोद में सर रखे हुए था एकदम से उठ बैठा। मौत तो बेटा बरहक है, और अब उम्र भी हो रही है, सोचना पड़ता है ऐसा। तुम दोनों का आपस में ताल्लुक अच्छा हो जाए तो मैं भी सुकून से। खुदा का वास्ता है अम्मी जान, ऐसी कोई बात मत करें। हारिस एक बार फिर उन्हें टोक गया। तुम दोनों को एक साथ खुश देखना चाहती हूँ, और अब तो यही हसरत है कि अपने पोता पोती की सूरत देख लूं। वो हसरत लिए बोली कि जबकि हारिस के दिल पे घोंसा बचा। पोता पोती? क्या हुआ? तुम क्यों खामोश हो गए? हारिस चुप्पी अख्तियार किए बैठा रहा तो जरीन ने पूछा, कुछ नहीं अम्मी जान। उसने नफी में सर को जंबिश दी और वापस उनकी गोद में सर रखे लेट गया। उसकी सूरत क्यों मुरझा गई थी, पोता पोती की सूरत वाली बात पे जरीन को समझने में ज्यादा देर न लगी। मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रहे हो, समझती हूँ तुम्हारे गम को, मगर बेटा किस्मत में कई लोगों का साथ लिखा ही नहीं होता। कुछ का साथ मिल तो जाता है, मगर जिस साथ की तमन्ना हम रखते हैं वो नहीं मिल पाता। अनम भी तुम्हारे लिए एक शराब ही थी, जिसके पीछे तुम भागते रहे मगर हासिल कुछ ना हुआ। वो आजर्दगी से गोया हुई। भागा कब हो अम्मी जान? भागता तो शायद वो मुझे मिल जाती। मैं तो एक ही मुकाम पे खड़ा बस उसके मिलने की उम्मीद करता रहा। वो फारिस से रिश्ता जोड़कर तो मेरी नहीं हो सकती थी। ये गम तो बड़ा था ही, मगर वो इस रिश्ता खत्म होने के बाद भी मेरी नहीं हो सकती। ये गम तो इससे भी कहीं गुना बड़ा है। वो टूटे हुए लहजे में बोलता वापस उनकी गोद में सर रख गया। तुम्हारी किस्मत, वो तुम्हारी किस्मत में नहीं थी। जो थी वो तुम्हें मिल गई, इसलिए अब बस उसके साथ खुश रहना सीखो। अनम को अपनी माजी बना कर रखो तो ही अच्छा है। उसकी यादों को, उसकी मोहब्बत को अपनी हालिया जिंदगी में रुकावट का सबब मत बनाओ। उसे भूलने को उसे भूलने की कोशिश करो बेटा, क्योंकि उसी की जात है जो तुम्हें शहजीन के साथ खुशहाल नहीं रहने दे रही। उसके बालों को सहलाते हुए वो नरमी से उसे समझाने लगे। बोलती ही तो नहीं वो मुझे। मोहब्बत की है मैंने उससे, और हर जज़्बे को दिल से निकालना आसान होता है, मगर मोहब्बत को नहीं। वो बेबसी हँसी हँसता बोला, ओह! तो ये इसी की मोहब्बत है जो तुम्हें मेरा होने नहीं दे रही आरिज़। उसकी बेबसी भरी हँसी को तब ब्रेक लगा जब ये अल्फ़ाज़, ये जुमला उसकी समातों से टकराया। ज़रीन का चलता हाथ मुंजमद हुआ जबकि हारिस करंट खाकर उठ बैठा, क्योंकि लाउंज के दरवाजे के बीचों बीच शहज़ीन खड़ी थी। वो भी लावा बनी। वो कब गई और क्या-क्या सुना कुछ मालूम न था, मगर वो हारिस की मोहब्बत के बारे में जान गई थी। ये ज़रूर मालूम था, और ये भी कि वो अनम थी। वो अनम जिसके निकाह में वो शिरकत करने गई थी। हारिस हैरान तो ज़रूर था, मगर ज़रीन की तरह उसका रंग नहीं उड़ा था। अब समझी। अब समझी कि क्यों, आखिर क्यों तुम मेरी तरफ माइल नहीं हो पाते? क्यों बार-बार मुझे ठुकराते रहे? क्यों तुम्हारे दिल में तो पहले से ही वो अनम समाई हुई थी? उसकी वजह से तुम मुझे रिजेक्ट करते रहे। पहले भी कहा था तुम्हें, अब भी कहूँगा कि अपने शौहर पे नज़र रखो। मुझे तो लगता है कि वो ज़रूर किसी लड़की के चक्कर में है। सारा दिन और देर रात तक घर से बाहर होता है। कभी देखा है जाकर? हॉस्पिटल होता भी है या नहीं? अगर वो किसी लड़की के चक्कर में है तो ये बात लिख लो कि तुम्हारे साथ उसका रवैया कभी अच्छा नहीं हो सकता। वो तुम पे तो पाबंदियाँ लगाता रहेगा, मगर खुद जो जी में आए करता रहेगा। बल्कि तुम्हें एक बात बताऊँ, वो तुम्हें घर से निकलने से इसलिए मना करता होगा, ताकि तो ताकि कहीं तुम बाहर से किसी के साथ पकड़ ना लो। पता लगवाओ कि माज़ी की कोई उसकी मोहब्बत तो नहीं, जो हाल में भी उसके साथ हो, क्योंकि यही एक बड़ा रीज़न है तुम्हें अहमियत ना देने का। जब महबूबा साथ हो तो बीवी को घास भला कौन डाले?
اسے یاور کی کہی باتیں اس لمحے یاد آئیں اور اس کا کہا ایک ایک لفظ سچ نکل آئے گا، یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ صحیح کہتے تھے میرے دوست کہ تمہارا شوہر تمہیں وقت اس لیے نہیں دیتا کیونکہ وہ کسی اور کی محبت میں مبتلا ہوگا۔ ضرور اس کے دل میں کوئی اور بستا ہوگا، مگر میں ہی پاگل تھی جو ان کی باتوں سے اختلاف کرتی، انہیں جھوٹا کہہ کر تمہیں سچا قرار دیتی رہی۔ وہ تن فن کرتی ہوئی ان کے سروں پہ آ کھڑی ہوئی۔ یہ نہ بتایا کہ کون سے دوست، کیونکہ ایسا تو صرف یاور ہی کہتا تھا، اور آج یاور کی باتیں سچی نکل آئیں۔ شہزین بیٹا، تمہیں غلط فہمی۔ کیا کہا آپ نے؟ غلط فہمی؟ زرین جو کو مداخلت کر کے بات کو بڑھاوا ملنے سے قبل شروعات میں ہی ٹھپ کر دینا چاہتی تھی، شہزین انہیں تلخی سے ٹوک گئی۔ اپنے کانوں سے سنی آپ دونوں کی ایک ایک بات، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ مجھے غلط فہمی ہو رہی ہے۔ اتنی بے وقوف یا بہری نہیں ہوں میں۔ وہ درستی سے بولی تو زرین چپ رہ گئی۔ ایسا وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ حارث کی محبت کبھی شہزین پہ کھلے، مگر اب جب ایسا ہو گیا تھا تو وہ پریشان سی کھڑی رہ گئی۔ صحیح کہا تم نے کہ تم بحری اور بے وقوف نہیں ہو، تو تم نے جو بھی سنا صحیح سنا، مگر ایک معاملے میں تمہیں غلط فہمی واقعی ہو رہی ہے۔ چپ کھڑا حارث بھی اب کے بول اٹھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں انم کی وجہ سے تمہیں ریجیکٹ کرتا رہا، تو یہ بہت بڑی بھول ہے تمہاری، کیونکہ میں تمہیں ریجیکٹ تمہاری وجہ سے ہی کرتا تھا۔ تم قطعی پسند نہیں تھی مجھے، تم جیسی لڑکیاں کبھی بھی میری چوائس نہیں رہی ہیں۔ ابھی بھی تمہیں لگتا ہے کہ میں اس کی وجہ سے تمہاری طرف مائل نہیں ہو پا رہا، تو یہ بھی تمہاری بھول ہی ہے۔ یہ تمہاری اپنی بے وقوفیاں، تمہاری اپنی حرکتیں ہیں جو میرے دل میں تمہارے لیے وہ احساسات نہیں جگا پا رہی جن کی تم تمنا رکھتی ہو۔ حارث نے اس کی غلط فہمی دور کرنا ضروری سمجھا۔ جھوٹ 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 بول رہے ہو تم، یہ سب صرف سراسر اس لڑکی کی وجہ سے ہے جو آج بھی تمہارے حواسوں پہ چھائی ہوئی ہے، کہ تم میرے پاس ہو کر بھی میرے پاس نہیں ہوتے۔ تم اسی کی وجہ سے مجھے اگنور کرتے ہو، وہ ڈائن، وہ گھٹیا لڑکی۔ جسٹ شٹ اپ شہزین۔ حارث ان لفظوں پہ دھاڑ ہی اٹھا۔ کیوں کیوں چپ کر جاؤ میں؟ بہت تکلیف ہوئی ہے اس کے بارے میں ایسے الفاظ سن کر؟ تکلیف ہوتی ہے تو ہو، میں تو 100 بار کہوں گی کہ وہ گھٹیا لڑکی ہے، ڈائن ہے، جو میرے حق پہ ڈاکہ ڈالے ہوئے ہے۔ میں جانتی ہوں تم آج بھی ملتے ہوگے اس سے، ضرور ملتے ہوگے، اسی کے ساتھ ہوتے ہوگے جو رات کے واپس آتے ہو، اسی سے باتیں کرتے ہوگے فون پہ، جب میرے ہاتھ لگاتے ہی بھڑک اٹھتے ہو۔ یقیناً کل بھی وہی ہوگی۔ اس کی کال تھی، اسی کا نمبر تھا، اسی کا نام تھا جو تم نے چھپا رکھا تھا، بولو وہی تھی نا؟ وہ آگے بڑھی اور حارث کا گریبان جھنجھوڑتی بولی، جبکہ حارث خود پہ بہت ثبت کیے کھڑا تھا۔ اپنی حد میں رہو شہزین، اور تمہیں جو سمجھنا ہے سمجھو، میں تمہیں کسی بات کی وضاحت پیش نہیں کروں گا۔ وہ جھٹکے سے اپنا گریبان چھڑواتا بولا، وہ بھی غصے میں آ چکا تھا۔ ارے تم وضاحت پیش کرو گے بھی کیا؟ سچ بولنے کو تمہارے منہ سے الفاظ جو نہیں نکلیں گے، وہ زہریلے پن سے بولی۔ یہ کوئی طریقہ نہیں اپنے شوہر سے بات کرنے کا۔ اپنی زبان اور ہاتھ کنٹرول میں رکھو شہزین، اچھی بیویوں کے یہ طور طریقے نہیں ہوتے۔ زرین نے اس کی گریبان پکڑنے والی حرکت کو بہت ناپسند کیا۔ نہیں ہوں میں اچھی بیوی، نہ ہی مجھے کوئی شوق ہے اچھی بیوی بننے کا۔ آپ بس اپنے اچھے بیٹے سے پوچھیں کہ یہ کیا کرتا پھر رہا ہے، بیوی کے ہوتے ہوئے بھی اس آوارہ لڑکی کے ساتھ گل چھڑے۔ شہزین! حارث ایک دم سے چنگار اٹھا اور اسی چنگار کے ساتھ اس کا ہاتھ بھی اٹھا، جس پہ زرین کے ساتھ ساتھ شہزین کو بھی کچھ دیر کے لیے گویا سکتا ہی لگ گیا، مگر وہ سکتا جلد ہی ٹوٹ گیا، کیونکہ حارث کا اٹھا ہاتھ ہوا میں ہی کشیف ہو کر رہ گیا۔ اسے جبڑے بھینچنے کے ساتھ ساتھ مٹھی بھی بھینچ کر اسے نیچے کر لیا۔ تو تم مجھ پہ ہاتھ اٹھاؤ گے، وہ بھی اس 2 ٹکے کی لڑکی کے لیے؟ وہ حیرت و تنفر سے بولی۔ اگر تم نے اپنی زبان کو لگام نہ دی تو میرا یہ ہاتھ واقعی اٹھ جائے گا۔ وہ خطرناک تیور لیے بولا۔ ہاں تو رک کیوں گے؟ مارو مارو مجھے، اٹھاؤ مجھ پہ ہاتھ۔ وہ اسے گویا چیلنج کرتی بولی، مجھے اس کام پہ مجبور مت کرو جس سے مجھے نفرت ہے۔ یعنی وہ کہنا چاہتا تھا کہ اسے عورتوں پہ ہاتھ اٹھانا زہر لگتا ہے۔ فضول بات مت کرو حارث، اس کا دماغ خراب ہے، کم از کم تم تو ہوش کے ناخن لو۔ مگر زرین نے اسے سختی سے وارن کر دیا کہ خبردار جو تم نے ایسی حرکت کی تو پھر اسے چپ کروا لیں، ورنہ اگر میں بے لحاظ ہو گیا تو سر پکڑ کے روئے گی یہ۔ وہ پہلے ہی وارن کرتا بولا، تم دونوں ہی چپ کر جاؤ، خدا کا واسطہ ہے۔ زرین نے باقاعدہ ہاتھ جوڑے۔ چپ؟ ہرگز نہیں، آج تمہیں ہرگز چپ نہیں کروں گی۔ آپ دونوں ماں بیٹی نے مجھے دھوکے میں رکھا ہے، پاگل بنایا ہے مجھے۔ آج تمہیں مجھے بتانا ہوگا کہ آخر کیوں فریب چاہ رہے ہو تم میرے ساتھ؟ میرے ہوتے ہوئے تم اس لڑکی کے ساتھ کیوں ہو تعلق میں؟ بولو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ مجھے اسے پھر سے حارث کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑ لیا اور جھنجھوڑنے لگی، چلا چلا کر بولنے لگی، مگر پھر بولتے بولتے ایک دم سے اس کی زبان لڑکھڑائی۔ نہ صرف زبان بلکہ وہ خود بھی لڑکھڑا کر رہ گئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہی اندھیرا پھر سے چھا گیا جو آدھا گھنٹہ قبل چھایا تھا۔ پھر سے سر بری طرح چکرا کر رہ گیا تھا، اس کے ساتھ اس کا باقی وجود بھی۔ اس سے قبل کہ وہ چکرا کر گرتی، حارث نے بروقت اسے سنبھالا۔ شہزین! اس نے بے ساختہ اسے تھامتے ہوئے پکارا، جو اس وقت نہ کچھ ڈھنگ سے سن پائی نہ دیکھ پائی۔ تم سن رہی ہو؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟
وہ فکر مند ہوتا اسے تھپتھپانے لگا، مگر وہ نیم بیہوشی سے اب کے مکمل بیہوشی میں پہنچ چکی تھی۔ کیا ہوا ہے اسے ایک دم سے؟ زرین بھی پریشان ہو گئی۔ لگتا ہے چکر آ گیا ہے جس کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی ہے۔ وہ اسے وہیں صوفے پہ لٹاتا بولا، لگتا ہے یہ سب جو اسے معلوم ہوا ہے اس کے دماغ پہ اثر کر گیا ہے، کیونکہ اچھی بھلی تھی یہ تو۔ زرین کو یہی خیال آیا کہ حارث نے کہنا چاہا کہ اتنی حساس نہیں یہ محترمہ جو ان باتوں پہ طبیعت بگاڑ کر بیٹھ جائے، مگر پھر چپ رہ گیا۔ ہاں، مگر طبیعت اس کی واقعی ایک دو دن سے بوجھل تھی، وہ جو حارث بھی دیکھ رہا تھا۔ سرین بھاگ کر پانی لے آئی اور اس کے چہرے پہ چھینٹے برسانے لگی، مگر وہ پھر بھی نہ کسمسائی۔ یہ ہوش میں تو آ جائے گی نا، کب آئے گی؟ تم دیکھ کیوں نہیں رہے اسے؟ وہ متفکر سے بولے، دیکھ چکا ہوں، آ جائے گی ہوش میں کچھ دیر تک، آپ پریشان نہ ہو۔ حارث انہیں بے فکر کرنے کی خاطر بولا، ورنہ ابھی ڈھنگ سے چیک کب کیا تھا؟ اب کیا ہوگا حارث؟ جیسے بددماغ سر پھری ہے، یہ تو ہماری کوئی بات نہیں سنے گی، کچھ سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہے یہ۔ میں تو تم دونوں کے تعلقات اچھے ہونے کی خواہش کر رہی تھی، مگر یہ تو مزید بگڑ گئی۔ غلطی ہو گئی جو انم کا ذکر کر بیٹھی، معلوم ہوتا یہ آ جائے گی تو بھول کر بھی ایسا نہ کرتی۔ اب کیسے سمجھاؤں گی اسے؟ اگر اس نے اپنی مزید طبیعت بگاڑ لی تو ہوش میں آنے کے بعد تو مزید طوفان کھڑے کرے گی۔ وہ تو سر پکڑ کے بیٹھ گئی۔ آپ کا کوئی قصور نہیں امی جان، سوائے اس کے کہ اسے میرے سر پہ مسلط کیا، بھلے مجبوری میں ہی صحیح۔ نہیں سمجھتی تو نہ سمجھے، وہ حد درجہ غصہ تھا شہزین پہ۔ ایسے نہیں چلے گا حارث، رشتے خراب کرنے کی بجائے سنوارنے کی سوچ رکھو۔ اسے پیار محبت سے یقین دلانا ہوگا تمہیں کہ انم تمہارا ماضی تھی، جبکہ یہ تمہارا حال اور مستقبل ہے۔ میں بھی سمجھاؤں گی، کیونکہ ہم دونوں نے ایسا نہ کیا تو رائی سے پہاڑ بنے گا۔ وہ اسے ٹپٹ گئی۔ رائی سے نہیں بلکہ پہاڑی سے پہاڑ، کیونکہ ابھی بھی کچھ کم تماشا نہیں کھڑا کیا اس نے۔ زبان دیکھی ہے آپ نے اس کی؟ اس بات پہ زرین بھی شرم سے سرخ پڑ گئی، شرم سے رخ پھیر گئی تھی کہ زبان تو واقعی اس نے کافی چلائی تھی، اور جو گریبان جھنجھوڑنے والی حرکت کی اپنے سامنے اپنے ہی بیٹے کے گریبان کو، وہ بھی بہو رانی کے ہاتھوں پکڑا دیکھ کر کیسے وہ اختلاف نہ کرتی اس کی بدتمیزی سے۔ تم بھی تو غلط کرنے جا رہے تھے، اسے زبان چلائی، تم تو ہاتھ ہی چلانے پر اتر آئے۔ دوبارہ ایسا سوچنا بھی مت۔ اور یہ کیا کہہ رہی تھی؟ کس کال کی بات کر رہی تھی؟ اس بات کی طرف تو ان کا اب دھیان گیا۔ میری دوست کی کال تھی ماما، اور اسے میں نے بتایا بھی تھا کہ دوست ہے، نام پورا اس لیے نہیں لکھا کہ دو لوگوں کے نام کنفیوزنگ ہو جاتے۔ اتنی وضاحتوں کے بعد بھی اس کے دماغ میں شک ہے تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ یوں تو اندر ہی اندر سٹ پٹایا تھا، مگر ظاہر نہ کیا، کیونکہ ماں بھانپ جاتی۔ شک کو بھی بہرحال تم نے ہی دور کرنا ہے، اور کوئی فضول بات نہیں کرنی، میں کوئی لڑائی تماشا نہیں چاہتی۔ پیار سے سمجھانا اسے۔ اب اسے کمرے میں لے کر چلو اور ٹھیک سے چیک کرو۔ میں جانتی ہوں صرف مجھے بے فکر کرنے کو بول رہے ہو۔ اس نے واقعی سرسری سا چیک کیا تھا، نبض چل رہی ہے، سانس چل رہی ہے، دل دھڑک رہا ہے، بس ٹھیک ہے، رہنے دے بے ہوشی۔ ہوش میں آ کر زندگی حساب ہی کرنی ہے اس نے۔ وہ ہولے سے بڑبڑایا، مگر زرین سن چکی تھی۔ شرم کرو حارث، ایک لگاؤں گی کھینچ کے تمہارے کان کے نیچے۔ وہ غصہ کرتی بولی، کیا ہے امی جان؟ کہہ رہا ہوں نا کہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، آ جائے گی ابھی ہوش میں۔ کیا سمجھتے ہیں آپ مجھے کہ بے حس ہوں میں؟ پہلے اس وقت آپ کی لاڈلی بہو کو دیکھنے اور چھونے کا بھی روادار نہیں، مگر فکر ضرور ہے مجھے اس کی۔ انسان ہوں، کوئی روبوٹ نہیں جس کے سینے میں دل نہ ہو۔ احساس ہے آپ کی بہو رانی کا مجھے، بھلے ہی میرے گریبان کے چھیدڑے کرنے میں اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ بڑبڑاتا ہوا وہ اسے صوفے سے اٹھا کر باہوں میں لے کمرے کی طرف چل پڑا۔ چیک اپ کا سارا سامان اس کے کمرے میں ہی تھا، سو اسے بیڈ پہ لٹانے کے بعد سامان لیا اسے چیک کرنے لگا۔ دل کی دل کی رفتار نارمل تھی، بی پی بھی ٹھیک تھا، بالکل ہائی یا لو نہیں تھا، جس کے سبب وہ بے ہوش ہوتی۔ جو تمام وجوہات حارث کو نظر آ رہی تھی اس کے بے ہوش ہونے کی، ان میں سے کوئی بھی نہ تھی، کیونکہ جو وجہ اس کے سامنے کچھ مخفی صورت میں آئی تھی وہ جان کر وہیں بت بن کر رہ گیا تھا۔ کب تک یہاں بیٹھی رہو گی ایزل؟ وہ ٹیرس پہ موجود صوفے پہ کب سے تنہا برجمان آج اپنے باپ سے ہوئی ملاقات کو سوچنے میں مگن تھی، جب آغا فارس بات لینے کے بعد سلیپنگ ڈریس پہنے اس کے پاس چلے آئے۔ گھر آتے ہی انہوں نے اس سے کوئی بات نہ کی اور تھوڑی دیر کے لیے اسے تنہا چھوڑنا مناسب سمجھا۔ اسے تنہائی میں بیٹھ کر اپنے باپ کے متعلق سوچنے کا وقت درکار تھا جو آغا فارس نے اسے دینا ضروری سمجھا، مگر اب اسے 1.5 گھنٹہ ہو چکا تھا تو آغا فارس اس کے خیالوں میں خلل ڈالنے چلے آئے، کیونکہ یہ ضروری تھا۔ تھوڑے وقت کا اکیلا پن ضروری تھا، مگر اتنے وقت کا نہیں کہ وہ سنبھلنے کے بجائے مزید تکلیف سے دوچار ہونے لگ جاتی۔ وہ رو رو کر چپ کر چکی تھی، اور اس مدھم سی روشنی میں بھی اس کی سرخ اور سوجی آنکھیں آغا فارس کو واضح دکھ رہی تھیں۔ اس کی لال ڈوروں بھری آنکھیں اس بات کا گماس تھیں کہ وہ آنسوں کی ندیاں بہا چکی ہیں۔ کچھ الفاظ کتنے تکلیف دہ ہوتے ہیں نا آغا، روح کو چھلنی کر دینے والے۔ وہ ہولے سے بولی، نظریں کسی غیر مرئی نقطے کو غور سے گو رہی تھی۔ بابا کے الفاظ بھی بالکل ایسے ہی تھے،
روح کو چلنے کرتے چلے گئے اور اتنا کر کے کہ اب یہ روح کہیں چین نہیں پا رہی۔ وہ انہیں دیکھ نہیں رہی تھی مگر بات انہیں سے کر رہی تھی۔ وہ جواباً ایک طویل سانس خارج کرتے اس کے پہلو میں آ بیٹھے اور تھکے تھکے سے انداز میں پشت سوفے کی بیگ سے ٹکا گئے۔ کتنے خوش تھی، کتنی خوش تھی میں انہیں دیکھ کر، یوں لگا جیسے میرا باپ نہیں، میری سب سے بڑی خوشی میرے سامنے انسانی وجود لیے کھڑی ہو۔ ان کے گلے لگنا چاہتی تھی، ان کے سینے سے سر ٹکا کر جی بھر کر رونا چاہتی تھی، انہیں بتانا چاہتی تھی کہ ان کی بیٹی انہیں کتنا یاد کرتی ہے۔ مگر انہوں نے تو مجھے یہ حق ہی نہ دیا۔ میرے حق میں کھڑے ہوئے اس بات کی خوشی تو ہے، مگر مجھے میرے حق سے محروم رکھا، اس بات کا غم بھی ہے اور بہت زیادہ ہے۔ میں نے بابا کو اتنا اڑگل کسی بات پہ نہیں پایا، لگا تھا اتنے وقت بعد مجھے دیکھ رہے ہیں، شاید ان کا دل نرم پڑ جائے، ان کا دل بھی میری ہی طرح بے چین ہو کر مجھے گلے لگا کر مجھ سے باتیں کرنے کو چاہے۔ مگر میری سوچ تو محض ایک غلط گمانی بن کر رہ گئی۔ اس درد کو کیسے سنبھالوں ہوگا جس سے آج ایک بار پھر سے وہ مجھے نواز گئے ہیں۔ اب کہ اس نے نظریں ان کی جانب موڑی اور بے بسی سے بولی، بتائیں نا کیا کروں کہ اس دل کو قرار آ جائے جو آج مزید بے قرار ہو گیا ہے انہیں دیکھ کر۔ بولے ناگا کیا کروں، کہاں جاؤں، کیسے چین پاؤں؟ وہ ان کی شرٹ کو مٹھیوں میں جگڑتی بولی۔ تو انہوں نے جواب دینے کی بجائے بس خاموشی سے اسے اپنے آپ میں بھینچ لیا۔ شاید یہ ایک طرح کا جواب ہی تھا کہ تمہارا دل میری پناہ میں زیادہ نہیں تو تھوڑا بہت چین تو پا ہی سکتا ہے۔ آپ سب یہی کہتے تھے کہ بابا مان جائیں گے، مگر بابا تو آج ایک بار پھر میری امید توڑ کر چلے گئے۔ نہ صرف امید بلکہ مجھے بھی توڑ کر چلے گئے۔ کیسے بتاؤں انہیں کہ ان کی بیٹی ان کے بغیر ادھوری ہے؟ کیسے بتاؤں کہ میری ہر خوشی ان کے بغیر نامکمل ہے؟ کیسے آگا؟ وہ بلک بلک کر رو پڑی، جبکہ اس لمحے آغا فارس کو بے حد افسوس ہوا کہ وہ ایزل کو پارٹی میں لے کے گئے ہی کیوں۔ وہ جانے سے انکار کر رہی تھی تو بجائے اصرار کرنے کے چپ چاپ مان جاتے تو کم از کم آج یہ سب دیکھنے کو تو نہ ملتا۔ ان کی پارٹی تو خوب برباد ہوئی تھی، انہیں اس سب کی قطعی امید نہ تھی۔ اگر ذرا سا بھی اندازہ ہوتا تو ایزل سے اصرار کرنا تو دور کی بات، اس سے جانے کا پوچھتے تک نہ۔ رو نہیں ایزل، کیونکہ امید تو اب بھی برقرار ہے۔ تم نے سنا نہیں ماموں جان نے کیا کہا تھا کہ وہ چاہ کر بھی مجھ سے نفرت نہیں کر سکے؟ تو سوچو، جب مجھ سے نہیں کر سکے تو تم سے تو پھر کسی صورت نہیں کر سکتے۔ آخر کو اولاد ہو ان کی، اور تمہارا قصور تو قابل نفرت ہے بھی نہیں۔ سب جانتے ہیں کہ وہ صرف تم سے ناراض ہے، اور ناراضگی ٹوٹنے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے، محض ایک لمحہ۔ وہ اسے تسلی دینے کو گویا ہوئے، مگر ایک لمحہ آنے میں بھی مگر ایک لمحہ آنے میں کبھی کبھی عمریں گزر جاتی ہیں۔ ایزل کے پاس اس وقت مایوسی ہی تھی، اور کبھی کبھی محض چند گھڑیاں۔ مگر آغا فارس اسے مایوسی کی طرف نہیں لے کر جانا چاہتے تھے، تبھی بولے، اور وہ گھڑیاں تمہاری زندگی میں بہت جلد آئیں گی۔ میں نے ماموں جان کی آنکھوں میں تمہارے لیے نرمی دیکھی تھی ایزل، بھلے ہی لہجہ سخت اور کڑوا تھا، مگر ان کی آنکھوں میں تمہارے لیے تڑپ و محبت تیرتی محسوس ہو رہی تھی، جسے وہ چھپا نہ پائے۔ وہ بھلے ہی تم سے رخ پھیر کر چلے گئے ہیں، مگر تمہارے آنسو اور پکار آج ممکن ہے انہیں رات بھر جگائے اور رات بھر جا کر صرف تمہارے بارے میں سوچیں، اور جتنا وہ تمہارے بارے میں سوچیں گے اتنی جلدی وہ اپنے دل کے آگے ہار مان جائیں گے۔ جب دل ہار گیا تو سمجھو تمہاری محبت جیت گئی۔ وہ رک رک کر بول رہے تھے، شاید اعجاز کی وہ آنکھیں دیکھ رہے تھے جہاں واقعی انہیں حسرت، تڑپ، محبت و تکلیف نظر آئی تھی ایزل کو لے کر۔ تو کیا پہلے اتنے دنوں سے انہوں نے میرے بارے میں سوچا نہیں؟ اس نے ان کے سینے سے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ سوچتے ہوں گے، روز سوچتے ہوں گے، مگر آج ان کی سوچیں مختلف ہوں گی۔ پہلے تو تمہیں دیکھے بغیر رہ رہے تھے، مگر آج تمہیں دیکھنے کے بعد ان کا بھی دل مزید بے چین ہو گیا ہوگا۔ ان کے دل کو بھی تم سے دوری پہ قرار نہیں آ رہا ہوگا، اور جب دل کہیں چین نہیں پائے گا سوائے تمہارے، تو پھر وہ خود کو تم سے دور کیسے رکھ پائیں گے؟ آغا فارس کی باتیں کسی حد تک سچی بھی تھیں، کیونکہ وہاں اعجاز واقعی اصل کے بارے میں سوچتے ہوئے جاگ رہے تھے۔ نور بھی یہی کہہ رہی تھی کہ بابا بھلے ہی مجھ سے منہ پھیر کر چلے گئے ہیں، میرے آنسو اور میری فریادیں بھی اپنے ساتھ لے کر گئے ہیں۔ وہ میرے بارے میں ضرور سوچیں گے، اور اس سوچ کا نتیجہ اچھا ہی نکلے گا۔ آغا فارس اور نور کتنا صحیح اندازہ لگا رہے تھے، کتنا غلط یہ ایزل نہیں جانتی تھی، ہاں، مگر دونوں کی باتیں ایک جیسی تھیں اور اسے امید دلانے کو کافی تھی۔ بالکل ٹھیک کہا ہے نور نے، بالکل ایسا ہی ہوگا۔ ان کی تم سے ناراضگی میں کمی تو آئی ہے، تم مانو نہ مانو، کیونکہ اگر نہ آتی تو وہ تمہاری کسی بھی پکار پہ نہ رکتے، نہ ہی تمہاری کسی بات کا جواب دیتے۔ مگر وہ رکے اور تمہیں جوابات بھی دیے۔ جب تم نے ہاتھ جوڑے تھے نا ایزل، اس وقت ان کی آنکھوں میں امٹ کر آتی تکلیف و بے بسی کو میں نے بہت غور سے دیکھا تھا، مگر وہ خود پہ قابو پاتے اسی لیے فوراً وہاں سے چلے گئے، کیونکہ مزید رکتے تو یقیناً تمہارے آگے کمزور پڑ جاتے۔ اور ایزل کو لگتا
اور ایزل کو لگتا تھا کہ آقا فارس نے شاید مسلسل سر ہی جھکایا ہوا تھا، شرمساری سے تو ایسا بالکل نہیں تھا۔ وہ ان کی آنکھوں کو بغور پڑھ بھی رہے تھے۔ کاش وہ پڑ جاتے کمزور۔ میں بابا کو کبھی بھی میرے سامنے کمزور پڑتا نہیں دیکھ سکتی، مگر یہ وہ واحد کمزوری ہے جس کی میں خواہش کر رہی ہوں۔ وہ شدت وہ شدت حسرت سے بولے، اور کاش وہ رکی۔ اس نے کچھ اور بھی بولنا چاہا، اور کاش کہ میں آپ کے ساتھ جاتی ہی نہ۔ آج جو کچھ بھی ہوا میرے وہاں ہونے کے سبب ہوا۔ وہ خود کو مورد الزام ٹھہرا رہی تھی۔ ایزل میری جان، اس میں تمہارا کیا قصور؟ ماموں ہی سمجھ نہیں پا رہے۔ اور یہ تو اچھا ہے نا کہ آج تم نے انہیں دیکھ لیا، تمہاری آنکھوں کو کتنی راحت ملی ہوگی ان کا چہرہ دیکھ کر۔ وہ اس کی بات کو شاید ٹھیک سے سمجھے نہیں تھے۔ میں بابا کی بات نہیں کر رہی آگا، میں تو آئی ایم سوری آگا۔ وہ ان سے معافی مانگنے کے دوران رو پڑی تو وہ گویا سب سمجھ گئے۔ انہوں نے چند لمحے روتی ہوئی بیوی کو دیکھا اور پھر ایک افسردگی بھری سانس خارج کرتے اسے شانوں سے تھامتے بولے، تم اس بات کے لیے مجھ سے سوری کرو گی کہ تم نے مجھ سے محبت کر کے، مجھے اپنی محبت میں مبتلا کر کے اور مجھے اپنی شریک حیات بنا کر مجھے تکلیف پہنچائی ہے۔ تو میں تمہاری اس سوری پہ سوائے افسوس کے اور کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ واقعی تعصب سے بولے تھے۔ تکلیف تو میں نے آپ کو ہر قدم پہ پہنچائی ہے آگا۔ نہ مجھے آپ سے محبت ہوتی، نہ آپ مجھ سے خفا رہتے، نہ وہ سب ہوتا، نہ بابا آپ سے برہم ہوتے، اور نہ ہی لوگ آپ کو لے کر غلط باتیں بناتے ہیں۔ میری وجہ سے آپ کو آئندہ بھی نہ جانے کیا کچھ سننا۔ ڈونٹ بی سلی ایزل۔ آغا فارس نے اسے مزید بولنے سے ٹوک دیا۔ ان وجوہات کی بنا پر تم اپنی اور میری محبت کو دوش مت دو۔ مجھے نہیں فرق پڑتا لوگوں کی باتوں سے۔ اگر پڑتا ہوتا تو آج نہ ہی میں تمہارے ساتھ ہوتا اور نہ ہی تمہارا ہوتا۔ کچھ غلط نہیں کیا تم نے اور کچھ برا نہیں کیا میں نے۔ تم سے نکاح کیا ہے، تمہیں اپنی بیوی بنایا ہے، اور نکاح کے لیے عمروں کا آپس میں فرق کہیں متعین نہیں کیا گیا۔ میں اگر کبھی اس چیز کے خلاف تھا تو صرف اس وجہ سے کہ میں تمہارے لیے وہ جذبات نہیں رکھتا تھا، ورنہ میرے لیے فرق میٹر نہیں کرتا۔ کل کو اگر میری اولاد اپنی سے دوگنی عمر کے انسان کے ساتھ زندگی بتانے کی خواہاں ہوگی تو میں اس بنا پہ کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور وہ انسان اس محبت کو نبھانے کا سچا دعویدار رہے، بنا اعتراض اٹھائے وہ راضی ہو جاؤں گا، کیونکہ بات محبت کی ہوگی اور محبت عمروں کو اہمیت نہ دیتی ہے، نہ ہی دینی چاہیے۔ وہ قطعی لہجے میں بولے تو ایزل حق تک انہیں دیکھے گئی۔ آخر میں کتنی بڑی بات کہہ دی تھی انہوں نے۔ جو فیصلہ اپنے لیے انہوں نے کیا، وہ فیصلہ اگر ان کی اولاد کرنا چاہے تو وہ کیوں کر اعتراض اٹھائیں گے؟ نہیں اٹھائیں گے، مگر اس صورت اگر وہ انسان ان کی اولاد کے ساتھ مخلص ہو اور آئندہ زندگی میں اس رشتے، محبت اور ذمہ داریوں کو نبھانے کے گن اس میں نظر آتے ہوں۔ ہم نے ایک دوسرے کو اپنی زندگی میں شامل کر کے بالکل ٹھیک کیا ہے، اور یہ بات تم بھی جانتی ہو، مگر اس وقت تمہیں صرف لوگوں کی باتیں ڈسٹرب کر رہی ہیں۔ مگر میں پھر بھی کہوں گا کہ تم چاہے زندگی میں کتنا ہی ڈسٹربنس کا شکار کیوں نہ ہو جاؤ ایزل، کبھی بھی ہماری محبت کو دوش مت دینا، سوچنا بھی مت ایسا۔ انہوں نے ریکویسٹ کی تو ایزل پشیمان سی سر ہلا گئی۔ آئی ایم سوری، اور ساتھ ہی معذرت کی۔ آئی لو یو اینڈ آئی آلویز لو یو۔ اس کی معذرت کے جواب میں انہوں نے مسکرا کر اس کے بھیگی گال پہ آہستگی سے بوسہ دیا اور محبت کا اظہار کیا تاکہ اس کے تپتے دل کو سکون ملے۔ نیور ریگریٹ یور لو اور بی ashamed۔ انہوں نے تنبیہی لہجے میں کہا تو وہ بھی سختی سے سر نفی میں ہلا گئی کہ نہیں، آئندہ ایسا نہیں کرے گی۔ بھول جاؤ آج جو بھی ہوا، جو بھی کسی نے کہا اور جو بھی تم نے سنا، ہم ایک ساتھ خوش ہیں، راضی ہیں، ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ لوگ تو کسی کو خوش دیکھ نہیں سکتے، مگر ہمیں تو ایک دوسرے کو ہمیشہ خوش دیکھنا ہے نا۔ وہ اسے پھر سے سمجھانے لگے۔ کیا آپ بھول سکتے ہیں؟ ایزل نے متانت سے پوچھا تو وہ چند ثانیے کو ٹھہرے، جواب اس بات میں جو نہیں تھا۔ میرے بارے میں یہ پہلی بار نہیں ہے جو کسی نے کچھ کہا ہو۔ میں اس وقت کا عادی ہو چکا ہوں، کیونکہ جہاں میرے چاہنے والے ہیں، میرے حمایتی ہیں، تو وہیں میرے مخالفین بھی ہیں۔ جو لوگ میرے لیے اہمیت نہیں رکھتے، ان کی اہم بات بھی میرے لیے اہمیت نہیں رکھتی۔ یہ تو پھر بھی غیر اہم اور گھٹیا باتیں تھیں۔ میں نے کبھی لوگوں کی باتوں کو ویلیو نہیں دی، صرف نظر انداز کیا ہے، کیونکہ ہر کسی سے الجھنا میری فطرت نہیں۔ لیکن کوئی میری بیوی کے کردار پہ انگلی اٹھائے، اس کے بارے میں ایک حرف بھی کہے، تو مجھے یہ ہرگز برداشت نہیں۔ اس پہ میں اب اس پہ میں انہیں جواب بھی دوں گا اور ان سے الجھوں گا بھی۔ وہ آخر میں دو ٹوک لہجے اپنائے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھتے اسے یہ احساس دلاتے بولے کہ اس تک انگلی تو کیا، حرف تک اٹھانے والے ہر انسان کی راہ میں حائل ہونے کو وہ ہمیشہ اس کے آگے کھڑے ہیں، اس کی ڈھال بن کر۔ مگر آج تو اپنی ڈھال ایزل آپ بنی تھی، نہ صرف اپنی بلکہ آغا فارس کی بھی۔ جو کام کرنے کو قدم آغا فارس نے اٹھائے تھے، اس کام کے لیے ایزل پہلے ہی جائے تماشا پہ آ کھڑی ہوئی تھی، مقابل کا تماشا بنانے کے لیے۔ اور میں بھی ایسا ہی کروں گی۔ وہ بھی فوراً سے بولی، نہیں، تم آئندہ ایسا نہیں کرو گی ایزل۔ گو کہ انہیں اچھا لگا تھا، مگر وہ دوبارہ یہ سب نہیں چاہتے تھے، کیونکہ مقابل نے جواب میں ایزل کو بہت باتیں کی تھی۔
جو آغا فارس کو تکلیف میں مبتلا کر گئی تھی۔ میں کروں گی، مگر وہ اپنی بات سے ہٹے ہٹے بنا قطعی لہجے میں بولی، ناٹ اگین ایزل۔ اس بار ان کا لہجہ گزارشانہ تھا۔ کیوں؟ کیوں نہ کروں؟ آپ میری ڈھال بن سکتے ہیں تو پھر میں کیوں نہیں؟ ضروری تو نہیں ہمیشہ مرد ہی عورت کی ڈھال بنے، ہمیشہ وہی بڑے مجمع میں عورت کے ساتھ کھڑا ہو۔ عورت اپنی اور مرد کے لیے خود بھی تو ڈھال بن سکتی ہے، خود بھی تو کھڑی ہو سکتی ہے۔ وہ اعتراض اٹھاتی بولی، بالکل کھڑی ہو سکتی ہے، مگر اپنے آپ اس لفظ کی تصحیح کر لیں کہ عورت نہیں بلکہ لڑکی، کیونکہ اپنے لیے آپ لفظ عورت استعمال کر کے مجھے خاصا اریٹیٹ کر گئی ہیں۔ وہ غیر متانت سے گویا ہوئے۔ ہر لڑکی عمر کے مخصوص حصے میں پہنچ کر لڑکی سے عورت کہلانا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ سادگی سے بولی، ہر تاثر سے بے بہرا، مگر میں عمر کے آخری حصے تک بھی تمہیں لڑکی ہی تصور کروں گا۔ وہ شوخی سے مسکرائے، تصور؟ ایزل نے ان کا لفظ پکڑا، میرا مطلب ہے کہ دل سے، حقیقت پسندی کے ساتھ محض لڑکی ہی، اس سے آگے کچھ نہیں۔ وہ خجالت سے بولے، آپ نے کہا کہ ہم نے ایک دوسرے کو اپنی زندگی میں شامل کر کے بالکل صحیح کیا۔ وہ پرسوچ سے بول رہی تھی، بالکل، کیا تمہیں نہیں لگتا؟ انہوں نے اس کے پرسوچ چہرے پہ نظر جمائے پوچھا، مجھے لگتا ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کیا بلکہ… وہ رکی، بلکہ کیا؟ اس کے توقف پہ انہوں نے پوچھا، بلکہ ایک دوسرے کو اپنی زندگی بنا لیا ہے۔ اور اس کا جملہ آقا فارس کے لبوں پہ مسکراہٹ کھینچ لایا۔ ایک دوسرے کو اپنی زندگی میں شامل کرنے والے ضروری نہیں کہ ایک دوسرے کے لیے اہمیت بھی رکھتے ہو یا ایک دوسرے کے لیے خاص ہو، مگر ہمارے رشتے کی خاصیت یہ ہے کہ یہ اہمیت و خاصیت سے بھی کہیں بہت اوپر ہے۔ وہ نظریں ایک طرف مرکوز کیے بول رہی تھی، یہی خوبصورتی ہے نکاح میں اور اس کے ذریعے ایک دوسرے سے جڑے لوگوں کے جذبات میں۔ وہ پرتبسم اسے دیکھ رہے تھے۔ میں نے کہا کہ نہیں، اس رشتے کی بات کر رہی ہوں جو مہینوں قبل ہمارے بیچ قائم ہوا، اور وہ رشتہ تھا محبت کا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ محبت کا رشتہ ہر رشتے سے معتبر ہوتا ہے۔ میرے لیے تو آپ میری زندگی تبھی بن گئے تھے جب میرے دل میں آپ کی محبت کے جذبات پروان چڑھے، اور آپ کے لیے… بولتے بولتے وہ ٹھہر سی گئی اور نظروں کا زاویہ بدل کر ان کی طرف دیکھا۔ اور میرے لیے تم میری زندگی تب بنی جب… وہ بھی رک سے گئے، شاید یاد کر رہے تھے کہ کب، شاید تب جب میں نے تمہیں پہلی بار اپنی باہوں میں اٹھایا اور اس کے بعد سے ہمیشہ کے لیے تم پہ اپنی ملکیت جما لی۔ تم تو شاید اس دنیا میں آتے ہی مجھے اپنے نام لکھوا چکی تھی۔ اور سر جھکا کر لبکارتے ہلکا سا ہنس کر بولے، گویا اس وقت میں کھو گئے ہوں۔ مجھے اس دنیا میں تم سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں لگتا ہیزل، خدا کی قسم کوئی نہیں۔ ہر انسان اور ہر چیز کا حسن تمہارے آگے ماند پڑ جاتا ہے۔ یہ آنکھیں اس دنیا کے حسن کو حیض کرنے کی متمنی ہیں، مگر پھر بارہا یہ سوچ آتی ہے کہ تم سے حسین تو کچھ بھی نہیں ان نگاہوں کے لیے۔ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے شدت مخموریت سے بولے تو ایزل کے دل کے ٹھہراؤ بھرے سمندر کی لہریں ٹھاٹھے مار اٹھیں۔ اور اگر کبھی ان آنکھوں کو کسی اور کا حسن بھا گیا تو… کسی خوف کے تحت اس نے پوچھا، میں دعا کرتا ہوں کہ ایسا کچھ ہونے سے قبل میری بینائی ہی چھن جائے۔ یہ دعا کم بد دعا زیادہ تھی۔ آگا، خدا کے لیے یوں تو مت کہیں۔ وہ جی جان سے تڑپ اٹھی تھی اور فوری ان کے لبوں پہ انگشت شہادت رکھ کے انہیں روک سی گئی۔ اور جو تم نے کہا وہ… انہوں نے گلہ کیا، کیا اپنے آگا پہ اعتبار نہیں تو گلہ اس پہ تھا۔ ڈرتی ہوں آگا، آپ کو کھونے سے ہر لمحہ ڈرتی ہوں۔ وہ روحانی سی ہو گئی، جانے آگا، انہوں نے دھیرے سے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ میں یہ ہرگز نہیں کہوں گا کہ ڈر کو اپنے دل و دماغ سے نکال پھینکو، کیونکہ… انہوں نے جھک کر اس کی طرف دیکھا، کیونکہ یہ ڈر بھی ایسے رشتوں کی خوبصورتی ہوا کرتا ہے۔ اس پہ ایزل نے سر اٹھا کر چمبے سونے دیکھا۔ ڈر، اور وہ بھی خوبصورت؟ وہ حیران ہوئی۔ ڈر تو ہمیشہ ہیبت ناک ہوتا ہے، اس نے تصحیح کرنا چاہی۔ نہیں، ہمیشہ نہیں۔ انہوں نے رسانیت سے بولنے کے ساتھ سر کو بھی نفی میں جنبش دی۔ کچھ ڈر انسان کے اندر احساس محبت اور ذمہ داری اور اس کے علاوہ بھی کئی مثبت احساسات کو نہ صرف جگا دیتے ہیں بلکہ انہیں بڑھاوا بھی دیتے ہیں۔ جیسے کہ کوئی کسی کو کھونے سے ڈرتا ہے تو وہ اس شخص کا خیال کرے گا، اس سے محبت سے پیش آئے گا، ان باتوں سے گریز کرے گا جو مقابل کو ناگوار گزرتی ہوں، اور یہی رشتوں کو مضبوط بنانے میں بھی معاون ثابت ہوتا ہے۔ ڈر ہمیشہ برا نہیں ہوتا، کبھی کبھار یہ ہمارے ساتھ بہت سی اچھائیاں بھی کر جاتا ہے۔ وہ اسے سمجھا رہے تھے جبکہ ایزل معتجب ہوئی کہ اس نے کبھی اس پہلو سے کیوں نہ سوچا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مجھے کبھی ایسے سوچ کیوں نہ آئی؟ وہ افسوس سے بولی، کیونکہ تم نے مجھ سے ہٹ کر کبھی کچھ سوچنے کی زحمت ہی نہیں کی۔ وہ غیر متانت سے بولے تو وہ مدھم سا ہنس پڑی، مجھ سے یہ زحمت نہیں ہوتی ہی نہیں۔ وہ شانے اچکا کے بچارگی سے بولی، جبکہ یہ زحمت تو وہ پچھلے 2 گھنٹوں سے کر رہی تھی۔ گزرے وقت کی تکلیف دہ باتوں کو سوچ کر، جو آغا فارس کے متعلق نہیں تھی، جو اس کے باپ کی ناراضگی کے متعلق تھی۔ وہ نہیں ہوتی تو کم از کم یہ زحمت ہی کر لو۔ یہ زحمت کون سی؟
उसने भवें उचका कर उलझ कर पूछा। उठकर कपड़े तब्दील करके हाथ मुंह धो के फ्रेश होने और चुपचाप सोने की। और इस बात पे एजल ने हौले से सर झटक दिया। आज की रात नींद नहीं आएगी। वो इतने हौले से बोली कि आगा फारिस भी ना सुन सके। आज का दिन बहुत थका देने वाला था, मगर वजूद को नहीं बल्कि दिमाग को। आज़ादगी से बोलती वो उठ खड़ी हुई। दिन या शाम? आगा फारिस ने तस्हीह करना चाही। कोई एक भी लम्हा तलखी लिए चला आए तो वो पूरे दिन की खुशगवारियत को स्पॉइल कर देता है। मगर उसने तस्हीह की जरूरत महसूस न की। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। वो उसके मुंतजिर बेड पे जा बैठे, जबकि एजल कपड़े चेंज करने कमरे से मोहल्ले ड्रेसिंग यानी चेंजिंग रूम में चली आई। उम्मीद करता हूँ तुम्हारा दिल जल्द सुकून पा जाएगा, क्योंकि तुम्हारे आज के आंसू जो वाकई तुम्हारे बाप के कदमों से लिपट कर गए हैं, वो जाया नहीं जाएंगे। ड्रेसिंग रूम के बंद दरवाजे को तकते हुए उन्होंने सोचा और करवट लेकर लेट गए। वो कब से अपनी जगह मंजमन बैठा था, सोच में गुम उलझा हुआ। शहजीन की तबीयत खराबी, उसका जी मतलाना, उसका बॉडी पेन, उसकी सुस्त तबीयत, सब उसे याद आ रहा था। वो अभी होश में नहीं आई थी, इसलिए जरीन भी वहीं मौजूद थी। रात का 1 बज रहा था। अब कुछ बोलोगे भी कि क्या मसला है इसके साथ? वो कुछ बता नहीं रहा था तो ज़रीन ने खुद ही इस्तफसार किया। नहीं अम्मी जान, कोई वजह नहीं है, बस कमज़ोरी के सबब चक्कर आ गया। वो अभी उन्हें खुलकर नहीं बता सकता था कि अभी खुद भी यकीन नहीं कर पा रहा था। उसका सालों का तजुर्बा था, वो पेशेंट को देखते ही भांप जाता था, मगर अब अपनी बीवी के मामले में वो मानना ही नहीं चाह रहा था। वजह तो वाकई कमज़ोरी थी, ना कि इस हकीकत की टेंशन जो इस पे आज खुली थी। हाँ, तो खाने-पीने का ध्यान कब रखती है ये? बस बाहर की फ़ज़ूल चीज़ें खा लेती है या अपना आप सँवार लिया? अपनी सेहत की तरफ तो ध्यान ही नहीं इसका। वो बेहोश थी, फिर भी ज़रीन इसकी फ़िक्र में इसे डाँट रही थी, जबकि हारिस तो गोया उन्हें सुन ही नहीं रहा था, बस कहीं और खोया हुआ था, किसी गहरी सोच में। हर 2 मिनट बाद नज़रें भटक कर शहज़ीन की तरफ जा रही थीं। आखिर ऐसा क्या था जो वो मानना नहीं चाह रहा था या फ़िलहाल चुप ही रहना चाहता था? हाँ, मगर जो उसे लग रहा था, अगर वाक़ई वैसा होता, तो वो नहीं जानता था कि वो कैसे रिएक्ट करता। वो उठा और सामान से एक इंजेक्शन निकाला। "आप क्या इंजेक्शन लगाने लगे हो, मगर क्यों?" वो मुतफक्किर हुई। "कमज़ोरी का इंजेक्शन है अम्मी जान। आप प्लीज़ मेरे लिए 1 गिलास पानी ले आएँ, क्योंकि कुछ कम कमज़ोरी तो मुझे भी नहीं हो रही।" उन्होंने ज़रीन को यहाँ से भेजना चाहा। वो गईं, तो उसने इंजेक्शन भरने की बजाय खाली इंजेक्शन में शहज़ीन का ब्लड जमा किया और एक पैकेट में डालकर किसी को कॉल मिलाने लगा। "एक टेस्ट करवाना है? अभी, फ़ौरन आकर ब्लड सैंपल ले जाओ।" और काम की बात करके उसने फ़ोन रख दिया। "क्या वाक़ई शहज़ीन? ये लो हारिस पानी।" वो खोया-खोया सा कुछ बोलने को था जब ज़रीन पानी लिए चली आईं। "शुक्रिया अम्मी जान।" पानी की उसे वाक़ई ज़रूरत थी, सो वो गटागट पी गया। कमरा नीम तारीकी में डूबा हुआ था। तमाम लाइट्स ऑफ थीं सिवाय बेड लैम्प के, जिसकी सुनहरी ताबानी कमरे को अपने लपेट में लिए हुई थी। मुकम्मल खामोशी का राज था, क्योंकि घर में सब सो रहे थे, बल्कि नहीं, कोई था जो जाग रहा था। और वो कोई और नहीं बल्कि एजाज थे, जो बेड की पुश्त से टेक लगाए मोबाइल हाथ में लिए किसी की तस्वीर देख रहे थे। वो एज़ल की तस्वीर थी। उनके मोबाइल में बहुत कम किसी की तस्वीरें होती थी, और ये भी एज़ल की वाहिद तस्वीर थी, जो उन्हें किसी एक फ़ोल्डर से मिली थी, जिसमें वो उनके साथ बैठी विक्ट्री का साइन बनाए सेल्फी ले रही थी। और ये तस्वीर 2 साल पुरानी थी। उनकी नज़रें तो तस्वीर पे जमी हुई थीं, मगर उनकी समातें कहीं और थीं। वो अभी भी महसूस कर रहे थे कि जैसे कोई भाँपता हुआ उनके पीछे भाग रहा है। किसी के कदमों की आवाज़ उन्हें करीब से करीब तर होती महसूस हुई, और फिर वो आवाज़ एकदम से आना रुक गई। और इन कदमों की आवाज़ के रुकने के साथ ही गोया एजाज का दिल भी चंद सानियों को रुक सा गया था, क्योंकि एक पुकार उनके अकब से उठी थी। बाबा। कदम रुके तो अल्फाज चले, और ये वो लफ्ज़ था जिस पे इस लम्हे एजाज की दुनिया थम सी गई थी। वो पलटना चाहते थे, मगर पलट नहीं पा रहे थे। एजल ने गोया इस एक पुकार से उन्हें मफलूज सा करके रख दिया था। पीछे मुड़कर देखने वाले अक्सर नमक के मुजस्मे में मुतगय्यर हो जाते जाया करते हैं, और फिर वो मुजस्मा अपने ही आंसुओं के सबब भीग कर रेत का ढेर बन जाता है, बिखर जाता है। और वो बिखरना नहीं चाहते थे वो कमजोर पड़ना, मगर वो आज उन्हें कमजोर ही तो करने आई थी। सबके सामने अपनी बेटी के लिए दूसरों का मुंह तोड़ने वाला अपनी बेटी से मुंह कैसे मोड़ सकता है आखिर? हाँ, आखिर कैसे कर सकते थे वो ऐसा? आखिर कैसे? उनके दिल ने खुद को इस पल मलामत ज़रूर किया था। वो मानते या ना मानते, मगर ऐसा हुआ था। प्लीज़, यूँ तो मत करें। एक बार मेरी तरफ देखें तो सही, मुझसे बात तो करें। वो नहीं पलटे थे, मगर हेज़ल ज़रूर उनके रूबरू चली आई थी। उसे खुद ही उनके चेहरे को हाथों में भरते हुए अपनी तरफ किया था। वो गुज़ारिश कर रही थी कि मुझसे बात करें, मगर वो हनौज़ खामोश थे। एक बार मेरी तरफ देखी तो सही कि मैं कितना तड़प रही हूँ आपकी मोहब्बत भरी नज़रों को, आपके दस्ते शफ़क़त को। और जब उसने खुद ही उनका चेहरा अपनी तरफ उठाया, तो एक क़यामत सी टूटी थी एजाज़ के दिल पे। उसकी आँसुओं से भरी
उसकी आँसू से बड़ी सुर्ख और तकलीफ से लबरेज आँखों ने सीधा उनके सीने पे खंजर घोंपा था, सीधा उनके दिल पे वार हुआ था। वो उसके बाप थे और इस बाप ने कभी ये तो नहीं चाहा था कि उसकी बेटी भुराई आँखें और बेहाल वजूद लिए उनके सामने तड़प रही हो, वो भी इन्हीं को वापस पाने के लिए। नहीं, उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं चाहा था। बाबा, अब बस कर देना, माफ़ कर दे अपनी बेटी को। और कितना आज़माएँगे मुझे? मैं नहीं रह सकती आपके बगैर। और इस वक़्त शिद्दत से उनका जी चाहा था कि वो अपनी लाडली को सीने से लगा कर कहें कि बाबा की जान, बाबा भी नहीं रह पा रहे तुम्हारे बगैर। वो भी दिन-रात तुम्हें याद करके अपनी तकलीफ़ में इज़ाफ़ा किए जा रहे हैं। एक पल सुकून नहीं तुम्हारे बगैर। बाबा प्लीज़ भूल जाएँ ना सब बातों को। सब भुला कर हमें बस एक बार माफ़ कर दें। हमें खुद से मज़ीद दूर मत रखें। लाताल्लुकी की अज़ियत से मज़ीद मत नवाज़ें। एज़िल नहीं जानती थी मगर वो जानते थे कि उन्होंने इस लम्हे अपने आप को कितना बेबस पाया था। किस कदर बेबसी की इंतहा पे वो इस्तादा थे, ये वो बताने से कासिर थे। उनकी बेटी उनके आगे हाथ जोड़ रही थी और इन जुड़े हाथों पे एजाज का न सिर्फ दिल तड़पा था, बल्कि कल्क में भी मुब्तला हुआ था। अफ़सोस, पछतावा, रंज, तड़प, तकलीफ क्या कुछ ना था उस वक़्त उनकी आँखों में, मगर वो आधे तासुरात पे काबू पा गए, जबकि बाकी आधे छुपाना मुश्किल रहा। बाबा, बाबा रुक जाएँ, मत जाएँ, मेरी बात तो सुनें, बाबा प्लीज़। और वो इसकी फरियादें और वो उसकी फरियादें कि रुक जाएँ। उन्होंने उँगली और अंगूठे की पोरों की मदद से आँखों में नमी को सख्ती से वापस धकेलने की सही करते हुए एक तकलीफ से भरपूर आह भरी। और ये आह इतना बताने को काफ़ी थी कि वो वाक़ई उसकी फरियादों को अपने साथ लिए लौटे हैं। वो फरियादें अभी भी दोनों कानों में हर दूसरे सेकंड के वक़्फ़े के बाद गूंज रही थीं। आह! मैं हार गया, बाबा की जान। आज ये बाप तुम्हारे आँसुओं, तुम्हारी फरियादों और तुम्हारे इन जुड़े हाथों के सामने हार गया। और वो वाक़ई हार चुके थे अपनी ज़िद को। अब एज़ल के आँसू, उसकी फरियादें और वो जुड़े हुए हाथ जीत गए और उनकी ज़िद, उनका गुस्सा हार गया। एक ठंडी आह भरते हुए आखिर महज़ 1.5-2 महीने के अरसे के बाद ही इस बाप ने इतराफ़ कर लिया कि उसने जिस बेटी को इस घर से बेदख़ल किया, बल्कि दहलीज़ से ही वापस मोड़ दिया, आज उसी बेटी को दोबारा इस घर में देखने को वो दिल-ओ-जान से तड़प उठा है। मोबाइल स्क्रीन से रोशनी अभी भी फूट रही थी और ये पहले और आखिरी अल्फाज जो उस पूरे अरसे में उनके लबों से अदा हुए थे, ये एज़ल की तस्वीर को देखते हुए कहे गए थे। तो क्या वो अपने फैसले से दस्तबरदारी का ऐलान करने के लिए राज़ी हो चुके थे? मुझे कुछ नहीं सुनना। आप उसकी माँ हैं। अरे आप तो उसकी वकालत में बोलेंगे ही। शहज़ीन को होश आ चुका था। उसे कसमसाता देख हारिस तो खामोशी से उठकर चला गया कि ना ही उससे कोई बहस करना चाहता था, ना ही चाहता था कि उसकी तबीयत बिगड़े। ज़रीन मगर उसके पास ही थी और उसके होश में आते ही फिर चिल्ला उठने पे उसे समझा रही थी। देखो, मैं इसलिए उसकी वकालत नहीं कर रही कि वो मेरा बेटा है, बल्कि इसलिए कर रही हूँ कि अनम उसका माज़ी थी। वो उसे प्यार से समझाने लगी, उसकी तबीयत का भी ख़्याल था। तो ये माज़ी आप लोगों ने मुझसे क्यों छुपाया? बताया क्यों नहीं मुझे? वो अपनी तबीयत फ़रामोश किए उठ बैठी। हम बता देते, तो क्या तुम हारिस को पाने की ज़िद से पीछे हट जाती? ज़रीन ने जो सवाल पूछा, उस पे यकदम तो शहज़ीन को चुप ही लग गई। तुम तब भी ना हटती। और फिर जब शादी हो गई थी, तो तब मासी को छेड़ने का क्या फ़ायदा? हमने तुमसे ये इसलिए छुपाया क्योंकि एक तो जो गुज़र गया, उसका ज़िक्र करने का कोई फ़ायदा नहीं। और दूसरा ये, तुम्हें तकलीफ़ ज़रूर होती। इसलिए बेटा कुछ बातों का छुपे रहना ही बेहतर होता है। हमने किसी गलत नीयत से नहीं छुपाया, तुम्हारी फ़ितरत से वाकिफ़ हैं। कितना तमाशा खड़ा किया था तुमने? बताओ, कोई फ़ायदा है था उसका? उल्टा अपनी तबीयत ख़राब कर ली तुमने। और शहज़ीन ने नखुत से रुख फेरा। चले मान भी लिया कि आपने अच्छा सोचकर ही ऐसा किया, मगर हारिस, वो भी वो अभी भी उसी के पीछे मुझे इग्नोर करता है, उससे बातें करता है। अपने दिल में बदगुमानी को जगह मत दो शहज़ीन। ज़रीन उसे टोक गई। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये मोहब्बत महज़ एकतरफ़ा है। अपना गुस्सा एक तरफ रखकर देखो, तो तुम्हें याद आए कि अनम फारिस को पसंद करती थी और निकाह वाली शाम कितना खुश थी। भूल गई तुम? तुम ही ने कहा था कि खुश ऐसे हो रही है जैसे कोई खजाना मिल गया हो। ज़रीन ने उसे याद करवाने की कोशिश की तो वो चंद सानिया को वाक़ई खो सी गई। अनम का वो खुशियों से खिला मुस्कुराता चेहरा उसे वाक़ई याद आया। कितना खुश थी वो फ़ारिस से शादी के लिए। उसे तो दूर-दूर तक इल्म नहीं कि हारिस उससे चाहता था। दोनों के रास्ते तो शुरू से ही जुदा थे। वो हारिस की लाहासिल मोहब्बत थी, उसका माज़ी थी, लेकिन तुम उसका मुस्तकबिल हो बेटा, और उसके माज़ी के पीछे अपना मुस्तकबिल ख़राब मत करो। पहले ही तुम दोनों के ताल्लुकात इतने मज़बूत नहीं हैं कि लड़ाइयाँ इस पे असरअंदाज़ ना हो। ज़रीन थके-थके से लहजे में बोल रही थी, मगर कोशिश भरपूर जारी थी उसे समझाने की। इस ताल्लुक को मज़बूत बनाना भी तो नहीं चाहता वो। गो कि वो ज़रीन की बातों पे काफ़ी ढीली पड़ चुकी थी, उसकी अकल में उनकी बातें बैठ रही थी। मगर तल्ख़
تلخ کلامی تو اس پہ گویا فرض تھی، وہ کوشش کر تو رہا ہے، تمہارے ساتھ پیار سے بات کرتا ہے، تمہارے آنے جانے پہ کوئی روک ٹوک نہیں، تم پہ گھر کا کوئی بوجھ نہیں ڈالا، بلا وجہ تم سے بحث کرنے سے گریز کرتا ہے، جہاں تم کہتی ہو تمہارے ساتھ چلتا ہے، میرے کہنے پہ اب ہاسپٹل سے بھی جلدی آ جاتا ہے، اب اس سے زیادہ وہ کیا کرے؟ وہ بیٹے کی حمایت میں بولی۔ رہی بات تمہاری طرف مائل ہونے کی، تمہارے لیے احساسات کی، تو بیٹا اس میں وقت تو لگتا ہی ہے، جب وہ باقی ذمہ داریوں اور فرائض کو نبھانے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ دن دور نہیں جب اسے تمہاری عادت اور محبت ہو جائے گی۔ محبت ہی تو شہزین کو چاہیے تھی، لیکن اگر نہ ہوئی تو سمجھ آنا کہ کمی تمہاری طرف سے تھی، تمہیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، اپنے لب و لہجے میں شائستہ پن لانا ہوگا، اپنے شوہر کی عزت کرنا سیکھو، اس کے حکم کو ویلیو دو، اس کی چھوٹی موٹی ضرورتوں کا خیال رکھو، اسے زیادہ سے زیادہ ٹائم دو بجائے دوستوں کے ساتھ آؤٹنگ کرنے کے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اپنے شوق مار دو، اپنی خواہشات کا گلا گھونٹ دو، میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ اپنے ساتھ ساتھ اس کی خواہشات کا بھی خیال رکھو، اس کی پسند کو بھی خود پہ اپلائی کرو۔ شوہر کے دل تک راہ بنا کر اس کے دل میں اترنا مشکل نہیں، تم کوشش تو کر کے دیکھو۔ زرین اسے گر کی باتیں بتا رہی تھی، سمجھا رہی تھی، اور وہ آنکھیں بےزاری سے یہاں وہاں مٹکا رہی تھی کہ آخر کب ختم کریں گی وہ اپنا لیکچر، کیونکہ اسے گھریلو بیوی بننے کا کوئی شوق نہ تھا۔ یعنی آپ کہنا چاہتی ہیں کہ اس کے غلام بن کر رہ جاؤں، تبھی راضی ہیں وہ آپ دونوں؟ وہ بھویں اچکا کر بولی۔ اپنے شوہر کی خدمت کرنے، اس کی ضرورتوں کا خیال رکھنے اور اس کی باتوں کو ماننے سے بیوی غلام نہیں بن جاتی، بلکہ ایسا کرنے سے تو وہ اس کے دل اور گھر کی ملکہ ضرور بن جاتی ہے۔ زرین اس کی سوچ پہ قدرے افسوس کرتی بولی، ملکہ تو یہ سب کیے بغیر بھی میں بن سکتی ہوں، اگر وہ بنانا چاہے تو۔ وہ سر ہوں والے انداز میں جھٹکتی بولی، ایسے تم صرف اسے خود سے مزید دور کرنے کا سبب بنو گی۔ زرین نے اس کی سوچ کو غلط قرار دیا، دور تو وہ خود کرتا ہے صرف اس انم کی وجہ سے۔ وہ تڑک کر بولی، انم کا اس میں کوئی لینا دینا نہیں، بات ساری تمہاری ہے۔ ایک بار پھر زرین نے اسے غلط قرار دیا، انب تو اب اس کی زندگی میں نہیں ہے، بلکہ تھی تو پہلے بھی نہیں۔ کچھ باتیں اس کی عقل میں پڑ گئی تھیں، کچھ مزید ڈالنے کی ضرورت تھی۔ زندگی میں نہیں ہے تو کیا ہوا، دل میں تو ہے نا، اور ساری بات ہی دل کی ہوتی ہے۔ وہ ہموزت سے گویا ہوئی، صحیح کہا تم نے، ساری بات ہی دل کی ہوتی ہے، اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اس کے دل میں اپنی جگہ بنا۔ وہ بات ختم کرنے کی طرف آئی، جب تک وہ اس کے دل میں ہے میری جگہ بن ہی نہیں جائے گی، میری جگہ بن ہی نہ جائے کہیں۔ وہ تلخی سے بولی، پہلی بات تو یہ کہ حارث خود بھی اسے دل سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس کا ثبوت اس کا تمہارے ساتھ اچھا رویہ ہے، کیونکہ وہ اس تعلق کو وقت اور وقت دونوں دے رہا ہے۔ اور دوسری بات، اگر تمہیں لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہے تو پھر مت دھرو ہاتھ پہ ہاتھ اور کرو کوشش اسے اپنا بنانے کی۔ اگر نہیں برداشت ہوتا اس کا ساتھ کسی اور کے ساتھ، تو نکالو پھر انم کو اس کے دل سے، اور یہ تمہیں خود سوچنا ہے کہ کیسے نکالا ہے۔ اسے مزید سمجھانے کا ارادہ ترک کرتے ہوئے زرین نے بات یہیں ختم کی، اور شہزین نے واقعی سوچا کہ وہ تو ہر بار سب سے یہی کہتی ہے کہ وہ شہزین ہے، اور شہزین کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ حارث کے متعلق بھی تو یاور اور دوستوں سے یہی کہتی تھی کہ زیادہ دیر حارث کو خود سے دور نہیں رکھ پائے گی، بہت جلد اپنا بنا لے گی۔ اعجاز، آپ ابھی تک جاگ رہے ہیں؟ وہ مبہوت سے سوچوں میں سرگردہ موبائل پہ نظریں ٹکائے بت بنے بیٹھے تھے، جب اپنے برابر سے اٹھتی آواز پہ ان کا وجود ایک دم سے جھٹکا کھا کر رہ گیا۔ وہ نادیہ کی پکار اور ان کے جاگ اٹھنے پہ بری طرح چونک کر رہ گئے تھے۔ ان کے ہاتھوں نے جلدی سے موبائل اسکرین کو آف کیا، اور یہ غیر ارادی طور پر ہوا تھا، بے ساختہ۔ ہاں، وہ میں بس کچھ ضروری کام کر رہا تھا۔ گو کہ وہ اچھا خاصا گڑبڑائے تھے، اور نادیہ نے تھوڑا بہت اس گھبراہٹ کو محسوس بھی کیا تھا، مگر نیم تاریکی کے سبب ان کے چہرے پہ ابھرے سٹ پٹاہٹ بھرے تاثرات ڈھنگ سے نہیں دیکھ پائی تھی۔ خیریت ہے؟ اس وقت تک آپ کون سا کام کر رہے تھے؟ پہلے تو کبھی رات گئی تک کوئی کام نہیں کیا؟ وہ بے یقین رہی، پہلے نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کبھی نہیں کر سکتا۔ وہ خود کو کمپوز کر چکے تھے۔ سچ سچ بتائیں، کیا دیکھ رہے تھے موبائل میں؟ نادیہ نے ان کے ساتھ ساتھ موبائل کو بھی مشکوک نگاہوں سے دیکھا۔ لڑکیاں تار رہا تھا، وہ چنچلا کر بولے۔ اس عمر میں آپ نے یہ کون سی شوق پالی ہے؟ ویسے سچ سچ بتائیں، آج آپ کسی پارٹی میں گئے تھے، کہیں واقعی تو کوئی پسند نہیں کر بیٹھے وہاں؟ گو کہ نادیہ جانتی تھیں کہ وہ مذاق کر رہے ہیں، مگر پھر خود بھی غیر سنجیدگی سے استفسار کرنے لگی۔ توبہ کرو بیگم، انہوں نے مصنوعی جھرجھری لیتے ہوئے کانوں کو چھوا۔ توبہ تو آپ کریں، کیونکہ لڑکیوں کو آپ تاڑ رہے تھے۔ وہ تڑک کر بولی، مذاق کر رہا تھا تم سے۔ انہوں نے اس مذاق کو یہیں لپیٹا۔ ویسے اس عمر میں آپ لڑکیوں کے بجائے اپنی عمر کی عورتوں پہ نظر رکھیں تو ابھی میں مانوں کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ نادیہ نے بھی جواباً بتایا کہ وہ جانتی ہیں کہ سراسر مذاق ہی ہے۔ میری زندگی میں اول تاخیر بس ایک ہی عورت ہے، اور وہ تم ہو نادیہ بیگم۔ وہ محبت سے گویا ہوئے، میں جانتی ہوں
اب سچ بتائیں کہ کیوں جاگ رہے تھے؟ کوئی پریشانی ہے کیا؟ کیونکہ یہ تو میں جان گئی ہوں کہ آپ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں۔ وہ جانتی تھی اپنے شوہر کو ایک طویل عرصہ گزارا تھا دکھ سکھ میں ان کے ساتھ، بلکہ گزر گزر رہا تھا۔ میں نے کیا چھپانا ہے؟ بس کچھ ڈسٹرب ہوں آفس کے ایک مسئلے کو لے کر۔ ابھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ جھوٹ؟ کیسا مسئلہ؟ پوچھا کیا؟ جو میری سمجھ سے باہر ہے، وہ تمہاری سمجھ میں کیسے بیٹھے گا؟ بزنس کے مسائل پالنے کو میں ہی کافی ہوں، تم گھر کے مسائل دیکھتی ہو، یہی کافی ہے۔ اور کیسے وہ بات کو موڑ گئے تھے؟ زیادہ بڑا مسئلہ لگتا ہے؟ نادیہ فکر مند ہوئی۔ پہلے تھا، پر اب نہیں۔ وہ دل میں بولے کیونکہ مسئلہ وہ حل کر چکے تھے، مگر قابل حل ہے، اس لیے تم پریشان نہ ہو اور سو جاؤ، میں بھی سونے لگا ہوں۔ انہوں نے موبائل سائڈ پہ رکھا اور سیدھے ہو کر لیٹ گئے۔ آپ پریشان نہ ہوں، اللہ آسانی کرے گا آپ کے لیے۔ نادیہ کے لب دعا کے لیے ہلے۔ آمین۔ آمین کہا گیا کیونکہ آسانی کے واقعی وہ مطمئن تھے۔ نادیہ تو مزید تسلی دلانے دینے اور دعائیں کرنے کے بعد کروٹ بدل کر لیٹ گئی تھی، جبکہ اعجاز ایک بار پھر اسی نہج پر آ کھڑے ہوئے تھے جہاں نادیہ کے پکارنے سے قبل کھڑے تھے۔ وہ نہج جہاں ایزل کی یاد تھی، اس کی تڑپ، اس کی پکار، اس کی فریاد تھی۔ موبائل ایک بار پھر ان کے ہاتھ میں آ چکا تھا، روشنی پھر سے ان کے چہرے کو چمکا اٹھی تھی اور نظریں ایک بار پھر سے اپنی گڑیا کے چہرے پر ٹک گئی تھی۔ زندگی میں کبھی بھی انہوں نے اپنی بیٹی کو اس طرح جی بھر کر نہیں دیکھا تھا جس طرح اب دیکھتے تھے، اور وہ بھی محض تصاویر میں۔ ان کی دونوں بیٹیاں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھیں، اور ایک آنکھ کی ٹھنڈک جب دور تھی تو اس آنکھ کو راحت بخشنے کے لیے اس کی تصویر کا سہارا ہی لینا پڑنا تھا۔ طبیعت کیسی ہے اب تمہاری؟ زرین کمرے سے نکلی تو حارث نے بھی کمرے میں آ کر اس کی طبیعت پوچھنے کی زحمت کر ہی لی، کیونکہ زرین نے اسے بتا دیا تھا کہ شہزین کو وہ سمجھا کر آ رہی ہے۔ جاؤ اس کا حال پوچھو، اس سے پیار سے بات کرو، یقیناً اب کوئی فضول بات نہیں کرے گی۔ تمہیں باقی میری طبیعت کی فکر ہے یا یہ حال پوچھنے کا محض دکھاوا کر رہے ہو؟ وہ طنز چھاڑنے سے باز نہ آئی۔ تمہاری طرح بے حس نہیں ہوں۔ جواب تلخ تھا۔ ہاں مگر دھوکے باز تو ہو نا۔ لفظ دھوکے پہ حارث کو آگ لگی۔ تو یعنی تم پھر سے تماشا وہیں سے کنٹینیو کرنا چاہتی ہو؟ اسے شہزین سے قدر فاصلے پہ بیٹھتے ہوئے پوچھا کہ وہ ابھی بھی لڑائی کے موڈ میں ہے۔ میری بات کا یہ جواب نہیں ہے۔ یوں لگ رہا تھا وہ سوچ سمجھ کر اسے تپا رہی تھی۔ میرے پاس تمہاری فضول باتوں کے کوئی جواب نہیں ہے۔ اگر ہے تو صرف یہ کہ شادی کے لیے تم مری جا رہی تھی، نہ کہ میں۔ مجھے دھوکے باز کہنا بند کرو، کیونکہ میں نے تم سے پیار کی کوئی قسمیں وعدے نہیں کیے تھے۔ اس گھر میں، اس کمرے میں میری بیوی بن کر آنے کی خواہش تمہاری تھی، میری نہیں۔ حارث کا جواب ایسا تھا کہ شہزین کی بولتی وہیں بند ہوگی۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا وہ۔ اگر اس کے دل میں کوئی اور تھا بھی تو کون سا اس نے شہزین کو شادی کے لیے پروپوز کیا تھا، یا کوئی امید دلائی یا پیار جتایا؟ وہ تو نہیں تھا راضی، وہ خود ہی مری جا رہی تھی۔ میری زندگی میں کوئی اور بھی ہو تو میری زندگی میں کوئی اور بھی تو ہو سکتا تھا۔ اس سوچ کو تب رتی بھر بھی اہمیت دیے بنا تم نے مجھے پا کر ہی دم لیا، تو اب پھر اتنا اوور ریئیکٹ کیوں؟ یہ سب تو تمہیں مجھ سے شادی سے پہلے ہی سوچنا چاہیے تھا۔ حارث کے پاس بھی اس کی زبان کو تالوں میں جکڑنے کے لیے جواب موجود تھے۔ اچھا چھوڑو نا، جو بھی تھا وہ گزر گیا نا، اب کیا فائدہ ان باتوں کا؟ شہزین ایک دم سے حارث کے پاس ہو بیٹھی اور سلجھو انداز میں بولی تو حارث تو دنگ ہی رہ گیا۔ یہ ایک دم سے کایا کیسے پلٹ گئی؟ یا پھر حارث کے جوابات پہ منہ کی کھانی پڑ رہی تھی اس لیے؟ تم اسے چاہتے تھے مگر وہ تمہیں نہیں چاہتی تھی، تم اس کے نہیں میرے ہو، میرے شوہر اس پہ میں پچھلا سب بھلانے کو تیار ہوں۔ وہ اپنی باتوں سے حارث کو حیرت کے جھٹکے دے رہی تھی۔ یہ ٹیڑھی بد دماغ لڑکی اتنی جلدی کیسے سمجھ گئی؟ وہ تمہاری زندگی میں تھی، اب نہیں ہے، کیونکہ اب صرف میں ہوں، صرف میں۔ وہ حارث کے بازو کو اپنی دسترس میں لیتی قطعی لہجے میں بولی۔ وہ تمہیں کبھی نہیں مل سکتی میرے ہوتے ہوئے تو کبھی نہیں، اور ویسے بھی وہ تو کسی اور کے نہ ملنے کا غم منا رہی ہوگی، کسی اور سے محبت کرتی ہے، تم تو اس کی چاہ ہرگز بھی نہیں۔ تم دونوں کی محبت لا حاصل ہے اور اسے لا حاصل ہی رہنا ہے، مگر میری محبت تو حاصل بن چکی ہے، اور یہ وجہ بہت ہے مجھے مطمئن رکھنے کے لیے۔ وہ آخر میں گھمنڈی پن سے بولی، جبکہ اپنی باتوں سے حارث کی دکھتی رگ پہ پاؤں رکھے اس کا دل بری طرح جلا کر راکھ کر گئی۔ تمہارا حال پوچھنے آیا تھا، دیکھ لیا کہ کتنا ٹھیک ہے، اور اور جب ٹھیک ہو تو میری ایک بات کان کھول کر سن لو۔ آج تو تمہاری بدسلوکی برداشت کر گیا، آئندہ نہیں کروں گا۔ اپنا لہجہ، اپنی آواز اور اپنے ہاتھ آئندہ کنٹرول میں رکھنا، یہ سب قطعی پسند نہیں ہے مجھے۔ بٹھا لو اپنے دماغ میں یہ اچھی طرح سے۔ وہ انگلی اٹھا کر وارننگ دیتا بولا، کچھ غلط ریئیکٹ تو نہیں کیا تھا میں نے؟ میری جگہ کوئی بھی لڑکی ہوتی تو یہ سب سن کر برداشت ہرگز نہ کرتی۔ اسے کوئی افسوس نہ تھا۔ ہر لڑکی تمہاری جیسی نہیں ہوتی، کوئی برداشت بھی کر لیتی ہے، اور اگر نہ بھی کر پائے تو کم از کم اپنے شوہر پہ ہاتھ نہیں چلاتی۔ حارث نے اسے شرم دلانا چاہی۔ وہ میرا بے ساختہ سا رد عمل تھا۔ وہاں احساس کس کو تھا؟ بہت ہی قابل افسوس رد عمل تھا۔
وہ تعصب سے گویا ہوا۔ تم ان باتوں کو ترک نہیں کر سکتے؟ میں تو کر چکی ہوں۔ وہ جھنجھلائی۔ کر سکتا ہوں مگر کروں گا نہیں۔ کیوں؟ فوراً پوچھا گیا۔ کیونکہ میں جانتا ہوں ترک تم نے بھی نہیں کیا۔ بہرحال میں ان باتوں کی نہیں، تمہارے ان جارحانہ ہاتھوں کی بات کر رہا ہوں جو مجھ پہ چل رہے تھے۔ تنبیہ کر رہا ہوں، آئندہ احتیاط کرنا۔ اس نے تنبیہی لہجے میں کہا۔ اور تم بھی۔ جواباً وہ بھی اسی کے انداز میں بولی تو وہ تب کر رہ گیا۔ وہ سب وقت کے ساتھ گزر گیا تو شک کو اس رشتے میں جگہ نہ ہی دو تو اچھا ہے۔ یعنی شہزین کی تنبیہ نم کے متعلق تھی۔ شہزین شک نہیں کرتی، شہزین سچ کہتی ہے۔ ویسے تمہیں شکر کرنا چاہیے کہ اس سب کے باوجود بہت جلد میں نے اپنا دل صاف کر لیا ہے، ورنہ میری جگہ کوئی اور ہوتی 10 دن بات تک نہ کرتی تم سے۔ مگر میں تو پھر شہزین ہوں نا، جسے تمہارے بغیر رہنا ہی نہیں آتا۔ وہ احسان جتانے والے انداز میں بولی۔ کاش تم واقعی مجھے 10 دن مخاطب نہ کرتی۔ وہ ہولے سے بڑبڑایا۔ اونچا بول کر فساد کھڑا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پتا ہے نا تمہیں کہ تم سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ وہ محبت نامہ شروع کر چکی تھی۔ حارث کا موبائل بج اٹھا تھا جو اس نے کمرے میں آتے ہی بیڈ پہ پھینکا تھا۔ اس نے شہزین کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے موبائل اٹھایا تو کال کرنے والے کے نام کو دیکھ کر چند ثانیے کو اس کے ہاتھ رکے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ محض مس بیل ہے، اور واقعی 2 گھنٹیاں بجنے کے بعد فون چلانا بند ہو گیا تھا۔ مگر اصل گھنٹی تو حارث کا دوسری جگہ انتظار کر رہی تھی، اور وہ جگہ تھی واٹس ایپ، جہاں مس بیل دینے والے نے ایک تصویر بھیجی تھی۔ اس تصویر تک پہنچنے کے لیے حارث کے ہاتھوں نے کتنا سست رفتاری سے سفر کیا تھا، یہ وہی جانتا تھا۔ تصویر اس کے سامنے موجود تھی، مگر قدرے چھوٹی۔ اس کے ہاتھ ٹھہرے ہوئے تھے، صرف ایک ٹچ کی دیر تھی، پھر اس کی سوچ کے صحیح یا غلط ثابت ہونے کا فیصلہ ہو جانا تھا۔ مگر وہ اس فیصلے کو جاننے میں اتنی دیر کیوں لگا رہا تھا؟ کس بات کا خوف تھا اسے کہ اگر اس کا اندازہ صحیح نکل آیا تو وہ اس سمجھ سے بے بہرا ہو جائے گا کہ آخر کس قسم کے تاثرات ظاہر کرے، یا پھر وہ تاثرات سے واقف تھا؟ ہاں، شاید یہی خوف تھا کہ اس کے محسوسات اس کے ساتھ کیا کریں گے، اس کے لیے اچھے ثابت ہوں گے یا ظالم۔ وہ نہیں جانتا تھا، مگر وہ جان جاتا اگر وہ تصویر کو کھول کر دیکھتا۔ اور اس نے دیکھا۔ ہاں، اس نے تصویر کو کھولا اور دیکھا، اور پھر گویا بینائی ایک دم چھناکے سے انکا ہوئی تھی۔ آنکھوں کے آگے ایک دم اندھیرے ناچ اٹھے تھے، اور وجود گویا بیٹھے بیٹھے زمین میں دھنسا محسوس ہوا تھا، بالکل سائیں سائیں۔ وہ باپ بننے والا تھا۔ یہ انکشاف اس کے قدموں تلے سے چند لمحوں کے لیے تو گویا زمین ہی کھینچ گیا تھا۔ کوئی آہنی شے تھی جو اس کے سر پہ پوری قوت سے آ لگی تھی، مگر وہ شے نہیں تھی، بلکہ الفاظ تھے، اور وہ الفاظ تھے پازیٹو۔ ہاں، وہ شہزین کی رپورٹ تھی جو گھنٹے کے اندر اندر ہی بن چکی تھی، جسے پرنٹ آؤٹ کروانے کی بجائے ڈیجیٹل فارم میں ہی حارث تک پہنچا دیا گیا تھا، اور اس رپورٹ پہ لکھا لفظ پازیٹو اس کی روح کھینچ گیا۔ شہزین ماں بننے والی تھی، اور یہ خوشخبری حارث کو خوشی کے بجائے صدمے سے دوچار کر گئی تھی۔ اس تصویر کو دیکھنے سے قبل وہ جن احساسات سے خوف کھا رہا تھا، وہ احساسات اس پہ حاوی ہو چکے تھے۔ وہ خاموشی کا مجسمہ بنا بیٹھا تھا، اور اس مجسمے کو شہزین الجھ کر دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ ایسا کیا ہے جو تم دیکھ کر سکتے میں چلے گئے؟ اس نے حارث کو مخاطب کیا، مگر اس کی طرف سے ہنوز خاموشی ملی۔ کچھ پوچھ رہی ہوں تم سے۔ ایسا کیا دیکھ لیا جو گنگ رہ گئے؟ دکھاؤ مجھے بھی۔ شہزین نے خود ہی موبائل اس کے ہاتھ سے لینا چاہا، مگر حارث کرنٹ کھا کر ہوش میں آیا، اور موبائل پھٹی سے بند کر کے جیب میں ڈال لیا۔ نہیں، کچھ نہیں، تم آرام کرو، میں کچھ دیر تک آتا ہوں۔ وہ فی الحال خود الجھا ہوا تھا کہ شہزین کو بتانے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ ابھی وہ اپنے احساسات سے تو لڑ لیتا، انہیں کچھ سمجھ لیتا، پھر اسے بھی بتا دیتا۔ اور تم جا کہاں رہے ہو اس وقت؟ تو اس نے برجستگی سے پوچھا۔ فکر نہ کرو، گھر سے نہیں جا رہا، امی جان کے کمرے میں ہوں۔ وہ بتا کر کمرے سے نکلنے کو تھا جب وہ ناپسندیدگی سے بول اٹھی۔ اس وقت تمہیں میرے پاس ہونا چاہیے، نہ کہ اپنی ماں کے پاس۔ طبیعت ٹھیک نہیں ہے میری۔ اس نے اعتراض کیا۔ طبیعت تو میری بھی ٹھیک نہیں، وہ ہولے سے بڑبڑایا۔ امی جان بھی تمہارے لیے پریشان ہوں گی، میں ان کے پاس سے ہو کر آتا ہوں۔ وہ اسے معقول وجہ دیتا کمرے سے نکل گیا۔ امی جان، بس امی جان، بیوی کی کوئی فکر ہی نہیں۔ وہ کشن غصے سے پڑے پٹک تھی، واپس لیٹ گئی۔ کیا میں خوش نہیں ہوں؟ وہ خود سے سوال کر رہا تھا۔ وہ کب سے بے چینی سے لان میں یہاں وہاں ٹہل رہا تھا، اضطراب کا شکار، مضطرب سا۔ ہاں، شاید نہیں ہوں، یا پھر میں شاکڈ ہوں۔ وہ الجھن کا شکار تھا، جان نہیں پا رہا تھا کہ اگر خوش نہیں ہے تو کیوں؟ کیونکہ اسے خوش ہونا چاہیے تھا۔ میں باپ بننے جا رہا ہوں، مجھے تو اس بات پہ خوش ہونا چاہیے، مگر میں خوش کیوں نہیں ہو پا رہا؟ میرے احساسات اس سے مختلف کیوں ہیں؟ شدید مضطرب سا وہ خود سے یہ سوال پوچھ رہا تھا، مگر اسے جواب نہیں مل پا رہا تھا۔ کیا بات ہے حارث؟ میں کب سے تمہیں یہاں سے وہاں ٹہلتا دیکھ رہی ہوں، یہ تمہارے چہرے پہ اضطرابی کس بات کی ہے؟ وہ اپنے سوالات میں الجھا ہوا تھا جب زرین چلی آئیں۔ وہ کب سے لاؤنج کے دروازے پہ کھڑی اسے حرکت کرتا دیکھ رہی تھی۔ وہ چونکا، تھٹکا، اور مکمل ان کی جانب پلٹا۔
کیونکہ اس کا نیم رخ ان کی جانب تھا۔ مجھے کیا پریشانی ہو سکتی ہے سوائے اس کے کہ آج کی رات کافی تناؤ بھری تھی۔ وہ تھکی تھکی سی سانس خارج کرتا بولا، مگر تمہارے چہرے سے آیا یہ الجھن، یہ بے چینی اس تناؤ کی کہانی نہیں سنا رہی۔ بات کچھ اور ہے جو اس کہانی کے بعد سے تم سے چمٹی ہے، یا اس سے پہلے، مگر ہے کچھ اور۔ زرین بغور اس کی صورت دیکھ رہی تھی، گویا اسے پڑھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ بات اس تناؤ سے پہلے کی ہے، مگر عیاں اس کے بعد ہوئی ہے۔ وہ آہستگی سے بولتا قریب پڑے جھولے پہ بیٹھ گیا۔ ایسی بھی کیا پریشانی ہے بتاؤ مجھے، انہوں نے اس کے پاس آتے ہوئے پوچھا، کیونکہ وہ قدم موڑے جھولے پہ جا کر فاصلہ جو قائم کر گیا تھا۔ پریشانی؟ وہ معتجب سے بڑبڑایا، کیا یہ خبر میرے لیے پریشانی کا باعث ہے؟ وہ ایک بار پھر ہولے سے بڑبڑایا۔ دھیرے سے خود سے سوال کیا گیا تھا جو حیرت میں لپٹا ہوا تھا، خود سے ہی بولے جاؤ گے یا مجھے بھی کچھ بتاؤ گے؟ ایک بات بتائیں امی جان، کہ اگر کوئی خوشی ایسی ہو جس پہ ہمیں خوش ہونا ہو مگر ہم ہو نہ پائیں تو اس کا کیا سبب ہوگا؟ وہ کھویا کھویا سا پوچھ رہا تھا، گو کہ زرین اس سوال کا مقصد نہیں سمجھی تھی، مگر انہیں جواب تو دینا ہی تھا۔ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسے کہ اس خوشی کا غیر اہم ہو جانا، کیونکہ کئی خواہشات اتنی دیر سے ملتی پوری ہوتی ہیں کہ وقت کے ساتھ ان کی اہمیت ماند پڑ جاتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ اس کا پورا ہونا ہمیں وہ خوشی دے ہی نہیں پاتا جو ہم کبھی چاہتے تھے۔ یہ تو تھی ایک وجہ جو انہوں نے بتائی، مگر حارث کے لیے یہ وجہ اس کی ناخوشی سے مطابقت نہیں رکھتی تھی۔ دوسری وجہ، اس نے دوسری وجہ بھی جاننی چاہیے۔ دوسری وجہ وقت، موقع، محل، یہ بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں انسان کی خوشی کو رنجیدگی میں بدلنے میں۔ کبھی کبھار خوشی اتنی بڑی ہوتی ہے مگر وہ اس وقت میں ظاہر ہو جاتی ہے جب ہم کسی غم سے لڑ رہے ہوں یا کسی غم کے نرغے میں آ چکے ہوں۔ وہ غم اس خوشی پہ حاوی ہو جاتا ہے، یا پھر کسی ایسی سچویشن میں پھنسے ہوتے ہیں کہ اس خوشی کے لیے وقت ہی نہیں نکال پاتے، وقت ہی نہیں ملتا ڈھنگ سے خوشی منا پائیں۔ بات تو ٹھیک تھی مگر وجہ یہ بھی نہ تھی۔ اور اور کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ اس نے مزید کھنگالنا چاہا۔ اور بھی کافی ہوتی ہیں، جیسے کہ بعض خوشیوں کا ایسے لوگوں کے ذریعے پورا ہونا جو ہمارے لیے ناپسندیدگی کا باعث ہوں، یا پھر ان سے تعلقات اچھے نہ ہوں۔ ہم وہ خوشیاں اپنے بلبوتے پہ یا کسی اور کے ہاتھوں حاصل کرنے کی چاہ رکھتے ہیں، مگر ایسا نہ ہو سکے تو بھی وہ خوشی یا تو غیر اہم ہو جاتی ہے یا ادھورا پن اختیار کر جاتی ہے۔ اور یہ تھی اپنی ناخوشی کی وہ وجہ جو حارث کب سے ڈھونڈنا چاہ رہا تھا۔ اس وجہ پہ وہ بری طرح ٹھٹکا تھا، کیونکہ یہ وجہ بالکل اس کے احساسات کے مطابقت رکھتی تھی، احساسات سے مطابقت رکھتی تھی۔ ہاں، یہی تو تھی وہ وجہ جس کو لے کر وہ تب سے اب تک ڈسٹربنس کا شکار تھا۔ جو خوشی وہ کسی اور سے چاہتا تھا، وہ خوشی اسے شہزین دینے جا رہی تھی۔ کہتے ہیں کہ مرد کے لیے وہ اولاد بے حد عزیز اور زیادہ خوشی کا باعث ہوتی ہے جو اس کی من پسند عورت کے بطن سے پیدا ہو۔ وہ جھکے سر کے ساتھ ہولے سے بولا تو اس بار ٹھٹکنے کی باری زرین کی تھی۔ حارث کی یہ بات بے معنی نہیں تھی، یہ وہ جان گئی تھی۔ کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہ رہے ہو تم؟ وہ ٹھٹک کر سوال گوئی۔ میرے الفاظ اتنے مشکل تو نہیں جو آپ سمجھ نہ پائی ہوں، مگر اس نے واضح لفظوں میں بتانے سے گریز کیا۔ تم تمہارا مطلب ہے کہ شہزین امید سے ہے؟ وہ نہ بولا مگر زرین ضرور بول اٹھی۔ وہ جواب میں کچھ نہ بولا، بس آہستگی سے سر ہلا دیا۔ کیا سچ میں تم باپ بننے والے ہو؟ او میرے خدائے، یہ تو کتنی خوشی کی خبر دی تم نے۔ زرین کا چہرہ ایک دم خوشی سے کھل اٹھا۔ کچھ لمحوں کے لیے تو وہ حارث کے سوالات اور اداسی فراموش ہی کر گئی۔ جانتا تھا، وہ اپنے آپ سے بولا، وہ واقعی جانتا تھا اس کی ماں یہ سن کر کتنا خوش ہو جائیں گی۔ یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے اتنی بڑی خوشی سے نوازا۔ وہ باقاعدہ رب کا شکر ادا کرنے لگی۔ تم نے مجھے پہلے کیوں نہ بتایا؟ تم چھپا رہے تھے نا مجھ سے؟ انہوں نے شکوہ کیا۔ میں ایک بار ٹیسٹ کروا کر کنفرم کر لینا چاہتا تھا۔ اگر یہ خبر غلط نکلتی تو آپ کو دکھ ہوتا۔ آدھا سچ اور آدھا جھوٹ۔ جھوٹ مت بولو، تم اس کا چیک اپ کرتے ہی جان گئے تھے کہ معاملہ کیا ہے۔ دوسروں کے معاملے میں تو تم بے یقینی کا شکار نہیں ہوتے۔ زرین بھی اس کی ماں تھی، جب جانتی ہیں تو پوچھ کیوں رہی ہیں؟ وہ بدبدایا، تو تم اس بات پہ ناخوش ہو؟ اپنی خوشی ایک طرف رکھ کر اب کہ وہ اس کی طرف ہوئی۔ رب کی اس نعمت سے ناشکری نہیں کر رہا، آپ بے فکر رہیں۔ اس نے کلیئر کرنا چاہا کہ وہ اس بات سے ہرگز ناخوش نہیں ہے کہ ایسا کیوں ہو گیا۔ وہ تو میں جانتی ہوں کہ تم کر بھی نہیں سکتے، مگر وہ رکی۔ مگر میں نے ایسا سوچا نہیں تھا، ان کا جملہ حارث نے مکمل کیا۔ تو سوچنا چاہیے تھا نا؟ کیوں نہیں تم نے کبھی یہ سوچا حارث کہ ایک دن یہ تو ہونا ہی تھا، آج نہیں تو آئندہ، کیونکہ وہ تمہاری بیوی ہے، نہ آج کے لیے نہ اگلے 2-4 دن تک۔ نکاح تو ایک عمر بھر کا بندھن ہوتا ہے۔ اور وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، جب اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم کیا تھا تو پھر اس پہلو کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ضرور سوچتا، اگر جو شہزین کی ذات میرے لیے اہمیت کا باعث ہوتی، جب وہی نہیں تھی، تو اس سے جڑی ننھی جان کے لیے قبل از وقت کیسے سوچ سے پال لیتا۔ تو اب پالو۔
جواب اور مشورہ حاضر تھا۔ پال چکا ہوں، اس نے اعتراف کیا۔ خوش بھی ہو جاؤ، یوں کہا گیا جیسے یہ اس کے اختیار میں ہو۔ میں خوش ہوں امی جان، میں اس ننھی جان سے بصارت کا اظہار نہیں کر رہا، نہ ہی رب کی عطا کردہ نعمت سے ناشکری کر رہا ہوں، میں بس اپنے احساسات سے لڑنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وہ بیچارگی سے بولا۔ کہنے والے نے یہ بات غلط نہیں کہی کہ مرد اپنی من پسند عورت سے ہونے والی اولاد پہ زیادہ خوشی محسوس کرتا ہے، مگر میں چاہتی ہوں تم ان مردوں میں سے نہ بنو حارث۔ آخر میں انہوں نے گزارش کی، تمہاری من پسند عورت تمہاری زندگی میں کسی بھی حیثیت سے ہو، مگر تمہاری بیوی کی حیثیت سے موجود نہیں ہے۔ تمہاری بیوی شہزین ہے، اپنی خوشیوں کو اس کی ذات سے جوڑو، یہ بہتر ہوگا تمہارے لیے۔ وہ نرمی سے سمجھا رہی تھی۔ میں جانتا ہوں وہ اس حیثیت سے میری زندگی میں نہیں ہے، مگر اس کی جو حیثیت ہے وہ شہزین کی حیثیت سے کہیں بڑھ کر ہے امی جان، اور اس حیثیت کو بدلنے کے لیے آپ مجھے کبھی مجبور مت کیجیے گا۔ اس نے تنبیہی انداز میں کہا۔ نہیں کہوں گی، کیونکہ وقت تم سے جدا نہیں ہے، یہ تمہارے ساتھ قدم بہ قدم چلے گا، اور وقت اکثر خود ہی لوگوں کی حیثیت بدل دیا کرتا ہے۔ جو کبھی خاص ہوتے ہیں وہ عام، اور جو کبھی عام ہوتے ہیں وہ خاص بن جایا کرتے ہیں۔ خاص کر خاص کو عام اور عام کو خاص میں بدلنے میں زیادہ دیر نہیں لگتی۔ وہ پر امید تھی۔ ہو سکتا ہے آپ کی یہ بات کبھی سچ ہو جائے کہ شہزین میرے لیے خاص بن چکی ہے، مگر یہ کبھی سچ نہیں ہوگا امی جان کہ انم میرے لیے عام بن چکی ہے۔ وہ چاہے میری زندگی میں کسی بھی حیثیت سے رہے، مگر وہ حیثیت کبھی عام نہیں ہو سکتی۔ وہ قطعیت سے بولا۔ چھوڑو ان باتوں کو، تم بس شہزین اور اپنے بچے کے بارے میں سوچو۔ یہ سوچو کہ کیا باپ بننے کا احساس خوبصورت نہیں ہے نا؟ بتاؤ۔ زرین نے اسے انم کے ٹاپک سے ہٹانا چاہا۔ بنوں گا تو ضرور بتاؤں گا، ابھی تو پروسیس میں ہوں۔ وہ مدھم سا مسکرایا۔ اور یہ جو پروسیس ہے یہ کتنا خوبصورت ہے؟ زرین نے مسکرا کر پوچھا۔ خوبصورتی خوبصورتی کا تو پتہ نہیں، مگر بدصورت ہرگز نہیں ہے۔ مدھم سی مسکان ابھی بھی برقرار تھی۔ تم مانو نہ مانو، مگر تمہیں اس بات کی خوشی ضرور ہے کہ تم باپ بننے والے ہو۔ یہ ایک ایسا احساس ہے بیٹا جو اپنی موجودگی ظاہر کیے بنا رہ ہی نہیں سکتا، تمہارے اندر بھی پیدا ہو چکا ہے۔ میں دوبارہ نہیں پوچھوں گی کہ تم خوش ہو یا نہیں، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ تم خوش ہو، بھلے تم ظاہر کرو نہ کرو۔ سرین کے الفاظ اس کے دل و دماغ کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی تھے۔ جب اس کی ماں کہہ رہی تھی کہ وہ خوش ہے، اندر کہیں نہ کہیں خوش ضرور ہے، تو واقعی ایسا ہی ہے۔ اس کے پاس اعتراض کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی، کوئی ثبوت نہ تھا، کیونکہ شاید واقعی وہ خوش تھا۔ اسے بتایا تم نے؟ زرین نے شہزین کے متعلق پوچھا۔ آپ صبح خود بتا دیجیے گا، وہ لاپرواہی سے بولا۔ لیکن تم اگر خود بتاؤ گے تو زیادہ، پلیز۔ اس نے ایک لفظ بول کر انہیں چپ کروا دیا۔ ٹھیک ہے، صبح بتاؤں گی اسے، یقیناً بہت خوش ہو جائے گی وہ۔ یقیناً بہت خوش ہو جائے گی وہ یہ سن کر۔ جس طرح مرد کے لیے کہا گیا ہے، اس عورت کے لیے بھی وہ اولاد زیادہ خوشی کا باعث ہوتی ہے جو اس کے محبوب شوہر سے ہو، اس کے من پسند مرد کے ساتھ ہے، اس کے من پسند مرد کے ساتھ ہے۔ یہ بات وہ تو خوشی سے بتا رہی تھی، مگر حارث کے لیے تکلیف کا باعث تھی، کیونکہ وہ اس کا محبوب شوہر تھا، مگر وہ اس کی محبوب بیوی نہ تھی۔ بابا ناشتہ نہیں کریں گے کیا؟ انم کو آفس کے لیے دیر ہو رہی تھی۔ آج اس کی آنکھ ذرا دیر سے کھلی تھی۔ وہ جلدی سے تیار ہو کر ناشتے کے لیے آئی تو نادیہ کو اکیلے پا کر پوچھا۔ سو رہے ہیں وہ، انہوں نے انم کے لیے پلیٹ میں پراٹھا رکھتے ہوئے بتایا۔ 9 بجنے کو ہیں، وہ ابھی تک سو رہے ہیں، انہوں نے آفس نہیں جانا کیا؟ وہ کبھی اتنی دیر تک سوئے نہیں تھے، شروع سے صبح صبح اٹھنے کے عادی تھے۔ تبھی انم حیران ہوئی۔ نہیں، آج چھٹی کریں گے۔ نادیہ نے دوسری پلیٹ میں ہاف فرائڈ ایگ رکھتے ہوئے دونوں پلیٹس اس کے آگے رکھی۔ خیریت ہے؟ بابا کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اس نے پلیٹس مزید قریب کھسکاتے ہوئے پوچھا۔ اٹھانا چاہا تھا میں نے، مگر کہنے لگے ابھی سونے دو۔ میں خود معتجب ہوئی کہ انہیں آج کہاں سے اتنی نیندیں آ گئی، مگر پھر یاد آیا رات ذرا دیر تک جاگتے رہے تھے، اور طبیعت مجھے بھی کچھ نڈھال سی لگی۔ ہاتھ لگا کر دیکھا تھا، مگر پتہ نہیں چل سکا کہ ماتھا منہ پہ کمبل لینے کے سبب گرم ہے یا بخار سے۔ تم ناشتہ کرو، آفس جاؤ، میں پھر انہی کے پاس جا رہی ہوں۔ نادیہ نے پوری تفصیل انم کے گوش گزاری۔ لیکن بابا رات دیر تک کیوں جاگتے رہے تھے؟ یہ سوال اہم تھا انم کے لیے۔ پتہ نہیں، کہہ رہے تھے کہ آفس کا کوئی ضروری کام ہے۔ میں نے زیادہ تفتیش نہیں کی، ہوگا کوئی کام، کیونکہ نادیہ کو بھی وہ کچھ ڈسٹرب لگے تھے، مگر وہ اپنے اندازے کو محض اندازے تک ہی محدود رکھنا چاہتی تھی۔ بابا تو کبھی کسی کام کو بابا تو کبھی کسی کام کے لیے رات گئی تک نہیں جاگتے۔ وہ اونچا بولی، مگر خود سے بولی۔ یہ سارے سوال میں ان سے کر چکی ہوں، تمہیں لگتا ہے کہ کوئی گڑبڑ ہے تو پوچھ لینا ان سے۔ مجھے تو غیر سنجیدہ باتوں میں الجھا کر سلا دیا تھا انہوں نے۔ نادیہ بھی مشکوک ہوئی تھی کہیں نہ کہیں، یعنی اس کا مطلب کوئی مسئلہ تو ہے نا۔ خیر، میں بابا کو دیکھ کر آتی ہوں، ہو سکتا ہے ان کی طبیعت خراب ہو۔ نہیں، بیٹھ جاؤ تم، پہلے ناشتہ کرو پھر دیکھا نا۔ نادیہ نے اسے روک لیا۔ تمہارے سامنے بھی مسئلہ کوئی آفس کا ہی نکلے گا، کیونکہ مجھے بھی یہی کہہ کر ٹال دیا تھا، مگر انم مجھے محسوس ہوا تھا کہ وہ کچھ ڈسٹرب سے ہیں۔
بلکہ کل جب سے پارٹی سے لوٹے تب سے چپ چپ سے تھے، اور پھر رات گئے تک اندھیرے میں موبائل پکڑے بیٹھے تھے۔ انہیں تو روشنی میں کام کرنے کی عادت ہے، اتنا ہی ضروری کام ہوتا تو اسٹڈی روم میں چلے جاتے اگر میری نیند کا خیال تھا تو، مگر مجھے محسوس ہوا جیسے وہ کوئی کام کر ہی نہیں رہے تھے۔ پتہ نہیں کیا پریشانی ہے جو ہم سے چھپا رہے ہیں۔ نادیہ نے اب کے کھل کے انم سے اس بارے میں بات کی۔ اس کا مطلب ہے کہ کل کی پارٹی میں کچھ ہوا ہے، وہ اندازن بولے۔ ممکن ہے، نادیہ کا بھی یہی خیال تھا۔ خیر ہو سکتا ہے ایسا کچھ بھی نہ ہو، وہ واقعی سچ کہہ رہے ہیں اور ہم بلا وجہ کھوج میں وقت صرف کر رہے ہیں۔ تم چھوڑو یہ سب اور ناشتہ کرو، دیر ہو رہی ہے تمہیں۔ نادیہ نے ایک بار پھر سے اس کی توجہ ناشتے کی جانب مبذول کروائی تو وہ پھرتی سے ہاتھ اور منہ چلانے لگی۔ سوچے نادیہ کی باتوں میں اٹکی تھی کہ کیا پریشانی ہے اس کے باپ کو۔ آفس سے دیری کی فکر سے زیادہ اس نے اپنے باپ کو دیکھنے کی جلدی میں ناشتے میں پھرتی دکھائی اور ان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ایزل، میری گاڑی کی آغا فارس جو گاڑی کی چابی بھولنے پہ پورٹ سے واپس لوٹے تھے، ایزل کو موبائل میں گم دیکھ کر ٹھٹکے۔ ٹھٹک تو ایزل بھی گئی تھی، تبھی جلدی سے موبائل کی اسکرین آف کرنا چاہی مگر ہو نہ پائی تو بیگ کے سائن کو ٹچ کرتے ہوئے مطلوبہ تصویر کو ہٹا گئی۔ کیا دیکھنے میں مگن تھی میری ایزو؟ وہ چابی بھولائے اس کے برابر آ بیٹھے۔ کچھ نہیں، وہ بس میں آپ کی اور اپنی پرانی تصاویر دیکھ رہی تھی۔ ویسے آپ تو چلے نہیں گئے تھے؟ جھوٹ، وہ اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں دراصل میں گاڑی کی چابی بھول گیا، وہی لینے آیا تھا، مگر تم بتاؤ کہ تمہارے پاس پرانی تصاویر کہاں سے آئیں اس موبائل میں؟ انم سے لیں کیا؟ نہیں آگا، دراصل یہ میرا پرانا موبائل ہے، اس رات آپ ہی نے دیا۔ اس نے موبائل انہیں دکھاتے ہوئے بتایا۔ ارے واہ، یہ تو تمہارا پہلے والا موبائل ہے، اس میں تو ہماری سبھی تصاویر ہوں گی، تقریباً پچھلے 6-7 سالوں کی تو ہوں گی ہی۔ وہ دلچسپی سے اس کا موبائل پکڑے بول رہے تھے۔ ہاں، ہمارا قیمتی اثاثہ۔ وہ اداسی بھری خوشی سے بولی۔ تمہارا قیمتی اثاثہ؟ میرا تو کھو گیا۔ وہ تصحیح کرتے اداسی سے بولے کہ یہ جمع پونجی تو ایزل کی تھی، ان کی تو کھو گئی تھی۔ انہیں وہ رات یاد آئی تھی جب انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے موبائل کو ٹہری ندی کے حوالے کر دیا تھا، اس بنا پر کہ ان کی متاع عزیز پہ کوئی گندی نظر نہ ڈال سکے۔ آپ کا اور میرا اثاثہ الگ کب سے ہو گیا آگا؟ خاص کر وہ جس میں آپ اور میں ایک ساتھ نظر آتے ہوں۔ ایزل نے ان کی اداسی کم کرنے کو کہا۔ میرے لیے وہ بہت قیمتی تھا ایزل، وہ آنکھیں بند کے تکلیف سے بولے، کیونکہ اس میں واقعی ایزل سے جڑی بہت سی چیزیں تھیں جنہیں وہ تعمر سینے سے لگا کر رکھنا چاہتے تھے۔ اس کی تصاویر، اس کی ویڈیوز، اس کی کالز، میسیجز، اس کی تحریر، بہت سے خوبصورت لمحات تھے جو اس پرزے میں قید تھے، مگر مجھ سے زیادہ قیمتی تو نہیں تھا نا؟ ان کا غم ہلکا کرنے کو وہ مسکرا کر بولی۔ تم سے زیادہ؟ ناممکن۔ وہ مدھم سا مسکائے۔ ہر چیز، ہر انسان، ناممکن۔ وہ آخری لفظ پہ قدرے زور ڈال کر بولے۔ پھر کس بات کا غم ہے آپ کو؟ اگر ہے تو مٹا دیں، کیونکہ وہ اثاثہ کھویا نہیں ہے، وہ آپ کی اور میرے دل میں آج بھی محفوظ ہے۔ اور چیزوں پر سے تو کسی کا لمس، کسی کی یاد، کسی کا نقش غائب ہو سکتا ہے، مگر انسان کے دل سے نہیں۔ اور پھر یہ جیتی جاگتی ایزل آپ کے سامنے موجود ہے، تو پھر اس سب کو لے کر یہ اداسی کیسی؟ وہ اپنے اور ان کے دل کر مقام پہ دستک دیتی بولی تو انہوں نے سینے پہ ٹہری اس کی انگشت شہادت کو تھام لیا۔ اداسی اس بات کی ہے کہ اس وقت میرے سامنے جو ایزل بیٹھی ہے وہ آج کی ایزل ہے، میری جان، میری جند، میری بیوی، میری محبوبہ۔ مگر وہ ایزل میری چھٹکی تھی، میرا بچہ، میری گڑیا تھی، اور وہ گڑیا کھو گئی یار۔ وہ ایک سرد آہ بھرتے بولے۔ وہ لمحات کھو گئے، یہ غم تھا۔ گو کہ وہ واٹر پروف تھا، مگر ندی میں گم زیادہ وقت وہ اپنی اصلی حالت میں برقرار نہیں رہ سکا ہوگا۔ تمام یادیں مٹا چکا ہوگا، اپنی شناخت چھپا چکا ہوگا، اپنے اندر سے سب ختم کر چکا ہوگا، مگر آج بھی اسی ندی کی تہ میں موجود ہوگا۔ وہ بوجھل سے مسکرائے۔ وہ نہیں تو کیا ہوا، یہ تو ہے نا؟ آپ اپنی چھٹکی کو یہاں بھی تو دیکھ سکتے ہیں، بھلے اس میں وہ نہیں جو اس میں تھا، مگر کچھ یادیں تو سیم ہوں گی ہی۔ آخر کو ہم بہت سی تصاویر اور ویڈیوز شیئر کرتے تھے ایک دوسرے سے، اور پھر وہ سبھی الفاظ جو آپ سے کھو گئے وہ میرے پاس تو موجود ہے نا؟ خاص کر وہ میسیجز تو میں آپ کو ضرور پڑھ کر سناؤں گی جس میں آپ نے مجھے معافی نہ دینے کی بات کی، اور وہ وائس میسیجز جس میں نے کتنی معافی مانگی آپ سے۔ وہ آخر میں دانستہ ان میسیجز کا ذکر چھیڑ بیٹھی۔ سوری بٹ ناٹ سوری، کیونکہ ان کی نوبت بھی تم ہی لائی تھی، اگر تم یاد کرنا چاہو تو۔ وہ بھی شرارت پہ اترے۔ ایزل کچھ نہیں بولتی، سب یاد ہے مجھے، وہ میری پہلی نادانی تھی۔ وہ ہوں والے انداز میں بولی۔ سیریسلی؟ وہ نادانی تھی؟ انہوں نے مصنوعی حیرت لیے کہا۔ آپ جو بھی سمجھے، وہ شانے اچکا گئی۔ وہ میری ایزو کیا پیار تھا تو میں پیار ہی سمجھوں۔ وہ اسے چھیڑ رہے تھے۔ اچھی طرح یاد ہے اس پیار پہ آپ مجھ پہ ہاتھ بھی اٹھانے والے تھے۔
وہ گلا میں اس لہجے میں بولی، میں اس رات کو ریورس کر کے تمہارا یہ گلا ختم بھی کر سکتا ہوں۔ وہ سومانی لہجے میں بولی، وہ کیسے؟ وہ کیسل سمجھ گئی تھی، پھر بھی انجان بنتی بولی، اپنے تمام الفاظ واپس لے کر، تمہاری ہر بات کا جواب تمہارے مطابق دے کر، تمہیں قرار بخش کر، اور انہوں نے دانستہ توقف کیا، اور اس نے بے صبری سے پوچھا، اور تمہاری اس گستاخی پہ خود بھی گستاخ بن کر؟ وہ ایک آنکھ دبا کر بولے تو ایزل چھین کر رخ پھیر کی، میرا مطلب ہے کہ تمہاری اس معصومانہ پیار کا جواب پیار سے دے کر۔ ویسے میں غلط بول گیا، وہ حرکت معصومانہ ہرگز نہیں تھی۔ وہ اسے ٹوکا دیتے شریر سے بولے، تو پھر کیا تھی؟ آپ کی؟ اس نے معصوم بنتے ہوئے پوچھا۔ قاتلانہ تھی جان، قاتلانہ تھی جانے من، قاتلانہ تھی۔ اس رات آپ نے میرے دل کو چھوٹا موٹا سا قتل کر ڈالا تھا۔ وہ رات، وہ لمحات، وہ لمس مجھے آج بھی نہیں بولتے، اور ہاں وہ الفاظ۔ وہ روکے تو ایزل ہمتن گوش ہوئی، بلکہ وہ تو کب سے انہیں محویت سے سن رہی تھی۔ میں وقت بھی لوں گا، میں وقت بھی لوں گی، اور پیار بھی۔ پیار آج نہیں تو آئندہ ضرور دیں گے، اور مجھے انتظار رہے گا اس دن کا جب خود سے آپ میرا ہاتھ تھامیں گے، اور وہ دن ضرور آئے گا۔ انہوں نے ایزل کے الفاظ اس کے سامنے دہرائے، یہ وہ الفاظ تھے جن پہ کبھی وہ شرم محسوس کرتے تھے، مگر اب یہی اور اس سے ملتے جلتے الفاظ وہ ہر روز ایزل کے منہ سے سننے کے متمنی ہوتے تھے۔ اور دیکھ لو وہ دن کب کا آ گیا جب میں نے تمہارا خود ہاتھ تھاما، اور رہی بات پیار کی تو میرا سارا پیار ایزل سے، ازل سے اب تک بس تمہارے لیے ہی ہے ایزل، بلکہ یہ پورے کا پورا بندہ ہی تمہارا ہے، جب چاہو پیار لو، میں ہمہ وقت راضی ہوں۔ وہ اس کے قریب کھسکتے مانی خیزی سے بولے، بہت بگڑتے جا رہے ہیں آپ، دور ہو کر بیٹھا کریں مجھ سے۔ یوں تو وہ شرمائی تھی، مگر یہ تنبیہ اسی کے دوران کی گئی۔ تو تم اپنے پیار سے مجھ بگڑے کو سنوار دو نہ جانا، وہ لاڈ سے بولے، اور اگر میں کہوں کہ مجھے آپ بگڑے ہوئے اچھے لگتے ہیں تو؟ وہ بولی تو لہجے میں ہنسی کی چھنکار تھی، تو سوچ لو اپنے ساتھ ساتھ تمہیں بھی بگاڑ دوں گا، پھر ہمارے پاس کوئی کام نہیں بچنا سوائے ایک دوسرے کو پیار کرنے کے۔ اور ایسے ایک بار پھر سے جھیم کر سر جھکا گئی، اور شرم سے اپنے لب کاٹنے لگی۔ ان کی ایسی باتوں پہ تو اس کی ہتھیلیاں نم ہونے لگتی تھی۔ فی الحال تو مجھے یہ سوچ آ رہی ہے کہ آپ کو آفس نہیں جانا کیا؟ دیر نہیں ہو رہی آپ کو؟ اس نے بات بدلنا چاہی، ورنہ ان کی ٹرین تو پٹری سے اترنے کو تیار کھڑی تھی۔ میں یہ ڈائلاگ تو نہیں بولوں گا کہ آفس میرے باپ کا ہے، کیونکہ آفس میرا ہے، سو میں جب مرضی جاؤں یا پھر جاؤں ہی نہ، کوئی مجھ سے وہاں سوال کرنے والا موجود نہیں، اس فکر سے آزاد ہوں میں۔ وہ قدرے ریلیکس انداز سے صوفے کی پشت سے ٹیک لگاتے بولے، غلط؟ وہاں کوئی نہیں ہے تو کیا ہوا؟ یہاں میں تو ہوں نا، اور میں اچھی طرح خبر لوں گی آپ کی اگر آپ نے بلا وجہ چھٹیاں کی تو۔ اسے کہا نہیں کھینچے تھے، مگر انداز ایسا ہی تھا۔ اچھا؟ انہوں نے آبرو چکا کر پوچھا، تو پھر آج میری چھٹی ہے، وہ ابھی بھی بلا وجہ؟ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ پھر لو نا میری خبر، وہ بھی اچھی طرح۔ وہ اس کے قریب کھسک کر بیٹھتے مانی خیزی سے بولے تو ایزل ان کی باتوں کے اندر چھپے مطلب خوب سمجھتی تھی۔ آپ باز نہیں آئیں گے نا؟ اس نے سخت قسم کی ٹیچر بنتے ہوئے ان کا ایک کان کھینچا تو انہوں نے معصوم اسٹوڈنٹ بنتے ہوئے دوسرا کان بھی اس کے آگے کر دیا، اور بولے، تھوڑا اور اچھے سے خبر لو نا۔ اشارہ دوسرا کان کھینچنے کی طرف تھا۔ آپ کی بار ایزل بے ساختہ ہنس اٹھی تھی۔ آپ روز اسی وجہ سے دیر کر دیتے ہیں آفس سے۔ اس نے اپنے تہی انہیں اہم بات بتائی۔ کیا کروں، تم سے باتیں کیے بغیر جاؤں تو میرا دن ہی نہیں کٹتا۔ تم اور تمہاری باتیں میرے دن بھر کی ڈوز ہیں۔ وہ مزے سے صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے بول رہے تھے، میری باتیں یا آپ کی باتیں جن کی شروعات روز آپ کرتے ہیں؟ وہ بھویں اچکا کر بولی، اور اختتام روز تم کرتی ہو، کبھی تو مجھ سے کہو کہ آج آپ نہ جائیں آگا، یوں ہی مجھ سے باتیں کرتے رہیں اور میں آپ کو سنتی رہوں۔ وہ مصنوعی حسرت لیے بولے، آپ پلیز جائیں آگا، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ روز سے آ کر واپس لوٹنا بھی آپ کو میرے پاس ہی ہے، اور جو باتیں دن میں ادھوری رہ جائیں انہیں رات میں مکمل کیے بنا آپ کہاں سوتے ہیں؟ وہ ان کے بالوں میں حرکت کرتے ہاتھ کو تھامتی بولی، وہ اس لیے کیونکہ میرا ہر راستہ، ہر منزل تم سے شروع ہو کر تم پہ ہی ختم ہو جاتی ہے، اور رہی باتیں تو وہ میرے لیے غذا کی مانند ہے، جسے انسان کھانا کھائے، جیسے انسان کھانا کھائے بغیر نہیں زندہ رہ سکتا، اسی طرح میں تم سے باتیں کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ ٹیک چھوڑے سیدھے ہو بیٹھے تو دونوں کے بیچ جو ذرا سا فاصلہ تھا وہ بھی ختم ہوا۔ آپ کا اور میرا معاملہ ایک سا ہے آگا، میں بھی نہیں رہ سکتی۔ ایزل نے بھی اعتراف کیا کہ وہ بھی نہیں رہ سکتی۔ اچھا، یعنی اس کا مطلب آج کوئی اختتام نہیں؟ وہ جھٹ سے بولے، اوف آگا۔ وہ سر جھکائے بے آواز ہنس پڑی تو وہ ہنس دیے تھے۔ سب کچھ کتنا اچھا چل رہا تھا ان کے بیچ، کوئی ناراضگی، کوئی تلخی، کوئی لڑائی نہیں، بس پیار اور پیار بھری باتیں، سب کتنا خوبصورتی سے چل رہا تھا۔ وہ ایزل کا کتنا خیال رکھ رہے تھے، اور ایزل بھی ان کی ہر چیز کو کتنا دھیان میں رکھتی تھی کہ انہیں کوئی مسئلہ نہ ہو، کوئی کوئی بدمزگی نہیں تھی دونوں کے بیچ میں، کوئی چھوٹی سی لڑائی تک نہ ہوئی جب سے دونوں نے ایک دوسرے کے لیے دل صاف کیا تھا، بلکہ جب سے ایزل نے ان کی طرف سے دل صاف کیا تھا تب سے سب کتنا پرفیکٹ سا لگ رہا تھا ان رشتے میں۔ اب دکھاؤ کیا کچھ ہے اس موبائل میں، اور خاص کر تصاویر۔ ان کا مزید ایزل کے ساتھ وقت گزارنے کا ارادہ تھا۔
بہت کچھ ہے، ابھی دیکھنے بیٹھے تو 12 یہیں بج جائیں گے آپ کو، اس لیے ابھی آپ آفس جائیں، ہم رات میں سکون سے دیکھیں گے۔ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، دیکھنے کو تو بہت کچھ تھا، اور پھر وہ ہر میسج ہر تصویر میں کھو جاتے تو 12 تو کیا، سارا دن ہی یہیں بیٹھے بیٹھے گزر جاتا۔ کوئی ایک آدھ تصویر ہی صحیح۔ انہوں نے ننھی سے گزارش کی، اور اس ایک آدھ تصویر پہ ایک آدھ گھنٹہ یہی گزر گیا تو اس نے ایک آبرو چکائی۔ تم گھنٹوں کی بات کرتی ہو، میں تو اپنی زندگی کا ہر دن، ہر ماہ و سال تمہارے پہلو میں گزار دینے کو تیار ہوں۔ وہ سر ہم کرتے ہوئے بولے، آپ جائیں، میں وہ ایک آدھ تصویر آپ کو سینڈ کر دوں گی، پھر وہاں جی بھر کے دیکھیے گا۔ وہ مسکراہٹ دباتی بولی، وہاں کیوں، یہاں کیوں نہیں؟ تمہارے ساتھ؟ ان کے پاس بھی یہاں جم کر بیٹھے رہنے کو وجوہات تھی، کیونکہ میرے پاس بیٹھ کر آپ تصویر سے زیادہ مجھے دیکھیں گے۔ اس نے پتہ کی بات بتائی تو آغا فارس کو ماننا پڑا کہ اصل کے ہوتے ہوئے وہ تصویر کو کیسے جی بھر کر دیکھ سکتے۔ ہاں ضرور دیکھتے، اگر جو اصل سامنے نہ ہوتا، سو انہیں اتفاق کرنا پڑا۔ یو آر رائٹ۔ خیر مجھے دیر ہو رہی ہے، میں چلتا ہوں۔ وہ یہ کہتے ہوئے اٹھے تو ایزل نے حیرت سے منہ کھولے انہیں دیکھا۔ اب کہاں گئی وہ چھٹی کی باتیں، وہ کسی کے سوال نہ کرنے کی باتیں، وہ گھنٹے تو کیا، ماحول سال کہیں بتانے کی باتیں، اب دیر کہاں سے آگے بیچ میں؟ منہ بند کر لو، آئی ایم جسٹ جوکنگ۔ وہ اس کی توڑی تلے ہاتھ رکھے اس کا منہ بند کرتے ہنس کر بولے، بہت بدتمیز ہیں یہ۔ وہ بڑبڑائی، آج واپسی پہ تمہارے لیے ایک سرپرائز لاؤں گا، چھوٹا سا سرپرائز۔ کیسا سرپرائز؟ اس نے اشتیاق سے پوچھا۔ ہے ایک چھوٹا سا، آ کر بتاؤں گا بلکہ دکھاؤں گا، تم بس اپنا خیال رکھنا، کچھ چاہیے ہو تو کال کر لینا، ٹائم پہ کھانا کھانا، آرام کرنا اور میرا انتظار کرنا، میں کال کروں گا۔ وہ روزانہ کی جانے والی تاکید اسے کرتے، جھک کر اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتے، اسے خدا حافظ کہتے، گاڑی کی چابی لیے چل پڑے۔ میں آپ کے ساتھ ہی لنچ کروں گی، اوکے؟ اس نے عقب سے ہانک لگائی، جس کا مطلب تھا کہ وہ لنچ ٹائم پہ اس کو ویڈیو کال کرے، اور میں کال کے بجائے لنچ کرنے سچ میں آ جاؤں گا۔ انہوں نے بھی بنا مڑے ہنستے ہوئے کہا۔ ایزل جانتی تھی کہ مذاق کر رہے ہیں۔ جاری ہے۔